बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं रमज़ान एट होम। मैं हूं आपकी, अब मैं सोच रही हूं किस किस्म की होस्ट, अच्छी सी होस्ट, ना लाइक सी होस्ट, थोड़ी सी लाइक होस्ट, जुगन काज़िम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक का दूसरा रोज़ा आराम से सुकून से गुजर गया होगा। आज मैं बात करना चाहूँगी माँ बाप का अपने औलाद से जो ताल्लुक़ होता है उससे रिलेटेड। देखिए, माँ बेटी का ताल्लुक़, माँ और बेटों का ताल्लुक़, फिर बाप का अपनी बेटियों से ताल्लुक़, बाप का अपने बेटों से ताल्लुक़, ये सब डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं। और इन सब मुख्तलिफ़ रिलेशनशिप्स में, इन मुख्तलिफ़ ताल्लुकात में आप जितना गुड़ डालेंगे वो उतने ही मीठे होंगे, और जितने आप नेगेटिव होंगे उतने ही प्रॉब्लम्स और मसाइल ज़िंदगी में बढ़ेंगे। हमारे बच्चे एक स्पंज की तरह होते हैं। कभी आपने स्पंज को देखा है? उसको अगर आप किसी ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे पानी थोड़ा सा दूर भी हो तो वो पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट? सो स्पंज जैसे हल्का सा भी उसको पानी लगाएं तो वो एकदम से तर हो जाता है, गीला हो जाता है। उसी तरह बच्चों का दिमाग होता है। जो चीज़ आप उनके सामने करेंगे, मैं कहने की नहीं बात करी, कहते तो हम बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो अमल हम उनके सामने करेंगे वही हमारे बच्चे सीखेंगे। अब आजकल की दुनिया में हम माँ बाप बहुत मसरूफ़ हो गए हैं। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ इसमें, और मैं एडमिट कर रही हूँ कि अपनी मसरूफियात की वजह से कभी कभी, बल्कि अक्सर मैं ये महसूस करती हूँ एज अ वर्किंग मदर कि मैं शायद उतना टाइम नहीं दे पाती और उस किस्म की चीज़ें नहीं कर पाती अपने बच्चों के सामने जिनसे वो सीख सकेंगे और एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। लेकिन अगर वक्त भी कम है तो फिर कम से कम इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों के सामने आप अपनी एक पॉजिटिव इमेज और एक पॉजिटिव इम्प्रेशन बनाएं। इसलिए नहीं क्योंकि बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने माँ बाप को कुछ बहुत ग्रेट समझें, इसलिए क्योंकि आपका बिहेवियर, आपका अमल, आपका प्यार करने का अंदाज़ वो सीखेंगे। आपने नोट किया होगा कि जिन बच्चों के साथ माँ बाप ज़्यादा लाडियाँ नहीं करते वो बच्चे बड़े होके अपने बच्चों के साथ भी लाडियाँ नहीं करते। और हमेशा जवाब यही होता है कि हमारे घर में कभी ऐसा होता नहीं था कि बच्चे बाप की गोदी में जाके बैठ जाएं या अम्मी को इस तरह गले से जाके पकड़ लें। तो हमें अपने आप को पेरेंट्स बनने के बाद मोल्ड करना पड़ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है और इवॉल्व करना पड़ता है, ताकि हम उस जनरेशन के साथ चल पाए जो अगली जनरेशन है और जिस जनरेशन ने फिर आगे हमारे मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए एफर्ट्स करने हैं। सो प्रॉपर्टियों और घरों में इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा शायद हमें अपने बच्चों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये मेरी एक नाकिसी राय है, आगे आप लोग बेहतर जानते हैं। आइए बढ़ते हैं उस पर्सनैलिटी की तरफ जो अपनी राइटिंग के थ्रू, अपनी बातचीत के थ्रू हमें बहुत ही अमेजिंग अंदाज में गाइड करते हैं। अ लेजेंड इन हिज ओन राइट एंड अ लिविंग लेजेंड एट दैट। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें लोग दुनिया से चले जाते हैं, सब तारीफ़ और वाह ज़रूर करते हैं, लेकिन जब वो हमारे साथ हैं एज अ सपोर्ट सिस्टम, एज आर गाइड्स, एज आर सीनियर्स, तो उनको रिस्पेक्ट और रिगार्ड देना बहुत ज़रूरी है। ये भी तरबियत का हिस्सा होता है जो आपको घर से मिलती है और फिर जिस जगह पे आप काम करते हैं और वक्त गुजारते हैं। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी जो एक प्ले राइट है, पोइट है, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जिनको हम सोशल वर्कर भी कहते हैं, बेहतरीन एक्टर तो हैं ही, और बाय द वे अ ब्रिलियंट डबिंग आर्टिस्ट एज वेल। जिस खूबसूरती से आप पर्शियन मूवीज़ में डबिंग करते हैं, आई हैव नेवर क्वाइट सीन एनीथिंग लाइक दैट। आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया और नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स पे आपको बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड मिलती है। मैं बात कर रही हूँ सैयद मोहसिन रज़ा गिलानी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से भी सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। और ये रहमतों वाला महीना अल्लाह करे सब के लिए खुशियाँ लाए, हमारी परेशानियाँ ख़त्म हो और इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के रहने वालों के लिए रहमत ही रहमत है। आमीन आमीन सुम आमीन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा जी, एक तो आपका गुजरा कैसे? पहले तो ये बात कर लें, घर पे सब खैर खैरियत है, ये बातें हम क्लियर कर लें। उसके बाद मैंने बढ़ना है
آج میں نے پیرنٹس کی بات کی, بچوں کی بات کی, تو آپ نے, ہم جب شو شروع کرنے والے تھے تو آپ نے کہا کہ چونکہ احساس ذمہ داری لوگوں میں بڑی کم ہو گئی ہے, تو میں چاہوں گی کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ایز این انٹلیکچوئل ہم ضرور لیں اس پہ. دیکھیں, جب آپ مصروف ہوتے ہیں بہت زیادہ, کیونکہ جب اسٹرگل شروع ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں ہر اسٹیشن پہ جانا پڑتا ہے, باہر جانا پڑتا ہے, زیادہ وقت باہر رہنا پڑتا ہے. ایک چیز کی جو آ کے شدت سے کمی محسوس ہوئی کہ ہم جب آتے ہیں, پیسے دیتے ہیں اور دے کے کہتے ہیں کہ جائیں اپنی مرضی سے کچھ لے لیں, شاید اس کی اہمیت وہ نہیں ہے جو میں خود خرید کے لاؤں اور کہوں کہ مجھے یہ پسند آیا اور میں تمہارے لیے لایا, اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے. ایسا میں نہیں کر پایا, جس میں میرا خیال ہے شاید بچوں کے لیے تو میں نے بہت کچھ کیا ہو, لیکن ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایک اچھا شوہر میں شاید اس طرح سے نہیں جیسے کہ ہونا چاہیے تھا. اور میں ہمیشہ وہ اپنی خامی اپنے بچوں کو بتاتا ہوں, دوستوں کو بتاتا ہوں, ان کے بچوں کو بتاتا ہوں کہ یار اس خامی کو دور کریں, کیونکہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا, یہ اظہار محبت کا رشتہ ہے. اور اب کسی بھی طرح سے آپ کو کوئی ایک معمولی سی بھی چیز ملتی ہے, اگر آپ آ کے کہتے ہیں نا کہ مجھے تمہارے لیے پسند آئی تو میں لے کر آیا ہوں, تو ہم تو باہر کے ممالک میں بھی گئے اور کبھی ایسا نہیں کیا. شاید یہ غلطی ہے اور میں اس کا اعتراف کر رہا ہوں آن ایئر. اینڈ یو سی, یہی تو بات ہے, ہم لوگ تب تک اپنے آپ کو بہتر انسان نہیں بنا سکتے, امپروومنٹ کی طرف نہیں لے کے جا سکتے, جب تک ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ شاید ہم کچھ غلط کر رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا, تھیراپی میں بھی کہتے ہیں, دا فرسٹ اسٹیپ ٹو ریکوری از ایکسیپٹنس, کہ آپ قبول کریں. جی, ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہماری ایگو ہر چیز میں آ جاتی ہے نا, ہماری انا ہر چیز میں آ جاتی ہے. مرد اور عورت کے یہ جو ایک اتنا خوبصورت اور اتنا عظیم تعلق ہے میاں اور بیوی کا, دیکھیں وہ ہے بھی بہت اسٹرانگ اور بہت کمزور ہے. اسٹرانگ اس طرح کہ اگر آپ اس کو بنا لیں تو پھر آپ دونوں کو ایک ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور اگر کمزور کر دیں تو وہ صرف جس سگنیچر سے آپ نے اس رشتے میں قدم رکھا اسی سگنیچر کو کر کے اور 3 دفعہ ایک ورڈ بول کے وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے. سوچے کتنا کمزور اور کتنا اسٹرانگ رشتہ ہے. اب دیکھیں نا کہ جب اسٹرگل کے دور میں حالات بھی اچھے نہیں تھے, پریشانیاں بھی تھیں, گھر سے بھی باہر تھے, اس وقت وہ ایک چٹان کی طرح ساتھ تھی بیوی ہر مشکل میں. ہم نے اس شہر میں, اس لاہور شہر میں جہاں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, میں نے 24 گھنٹے کے فاقے بھی کیے اس شہر میں, تو اس وقت بھی وہ ساتھ. بھابھی کا اس وقت رسپانس کیا ہوتا تھا, یہ بہت ضروری ہے جاننا. دیکھیں آپ نے کہا ساتھ دیا, لیکن ساتھ کیسے دیا؟ سبھی کہتے ہیں میرے میاں نے میرا بڑا ساتھ دیا, اور کبھی کبھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس وہ بھی زندہ تھے اور میں بھی زندہ تھی اور گزارا چل رہا تھا. کیسے ساتھ دیا؟ دیکھیں اگر ہم ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں تو پھر صحیح طرح سے پیش کرتے ہیں. دیکھیں, کیونکہ مشکلات میں ایک ہستی ہوتی ہے, جب آپ گھر سے باہر ہوں, آپ الگ سے زندگی گزار رہے ہوں, تو ایک بیوی ہوتی ہے جو آپ کا اس وقت ساتھ نبھا رہی ہوتی ہے مشکل میں. کوئی اس کی فرمائش نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس میں آپ کو یہ ہو کہ میں اپنی پریشانی دور کروں یا اس کی فرمائش پوری کروں یا کوئی چیزیں. یعنی کہ کبھی نہیں ملا فرمائش کی نہیں, ہاں, یعنی کہ فرمائش کبھی کی نہیں کہ مجھے وہ ہمسایوں کی بیوی کے اتنے پیارے اس کے ہسبینڈ نے اس کو سونے کے بندے لے کے دیے, آپ تو مجھے چاندی تک کے نہیں لے کے, کبھی ایسی بات نہیں کی. اچھا, یہ تو وقت ایک گزرا جب میرے پاس پیسے آئے, میرے حالات بہت اچھے ہوئے, اللہ نے بہت کرم کر دیا, ماشاءاللہ. تو اس وقت مجھے اپنی اس مشین کی طرح جب میں زندگی گزار رہا تھا, تو وہ وقت بھول گیا میں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ جو چیزیں مجھے خود سے اس کے لیے لے کر آنی تھی وہ چیزیں میں نہیں لا سکا. اور پھر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا وہ میرے ساتھ کھڑی تھی, جب اس کے لیے کوئی پریشانی کا وقت آیا تو میں ساتھ نہیں تھا, کیونکہ آپ بزی تھے, آپ میں بس وہی چیزیں انسان سوچتا ہے. اور میں خاص طور پہ اپنے بچوں کے ساتھ, دیکھیں ابھی آپ نے ایک چھوٹی سی بات کی, وہ بات یہ تھی کہ جس ماحول میں دربار شریف ملتان میں میں پلا بڑھا, میں نے اپنی زندگی میں اپنے والد صاحب کا کہا نہیں سنا. نہ کریں, کیسے ہو سکتا؟ بخدا وہ اتنے باروب اور اتنے سنجیدہ رہتے تھے کہ میں نے ان کا کہا نہیں سنا, بس مسکراہٹ دیکھی.
ہمیں جب بھی کوئی بات کرنی تھی اپنی والدہ سے کرتے تھے والد صاحب کی موجودگی میں کہ ہمیں یہ چاہیے، تو والد صاحب تک پیغام پہنچتا تھا. ٹھیک ہے. اب ایسی صورتحال سے نکل کے تو جب میں لاہور میں شفٹ ہوا، لاہور آیا، تو والد صاحب کی پہلی برسی کے بعد جرأت ہوئی کہ بیوی بچوں کو میں لاہور شفٹ کر سکوں. اندازہ لگا. پھر میں نے بچوں کو وہ ماحول دیا ایک دوست کا کہ وہ ساری کمی جو میرے اندر تھی وہ میں نے دوست بن کر اپنے بچوں کے لیے وہ سب کی. لیکن موسم آپ کو احساس کب ہوا؟ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں وہ کیا ابھی جو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں یہ احساس کس طرح پیدا ہوا؟ کیونکہ لوگ ساری، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ابو دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ نصیب کرے، ان کی مطلب جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، آمین. پیرنٹ انسان کسی بھی ایج پہ لوز کرے، ایسے لگتا ہے کہ ماں ہو یا باپ ہو، ایسے لگتا ہے کہ جیسے سر سے سایہ چلا گیا، چھت چلی گئی. سو آپ کو کب ہٹ کیا کہ میں نے اپنی وائف کی اس طرح سپورٹ نہیں کی جیسے کرنا چاہیے تھی، اور کب اور کیوں؟ وائف کی. اچھا، لیکن یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو احساس تو ہوا نا. لوگ ساری زندگی گزار دیتے ہیں، وہ مومنٹ کیا تھا؟ کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو ہٹ کرتا ہے کہ ایک منٹ یہ کیا ہو گیا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اس کے بھائی کے انتقال کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے تو بہت ساری باتیں ایسی ہو رہی تھیں، تو اس نے رو کر کہا کہ آج میں نے کچھ کہنا ہے آپ سے. میں نے کہا کیا؟ تو اس نے کہا کہ جہاں جہاں ایسی کوئی صورتحال ہوئی میں کھڑی تھی، مطلب میں نے فاقے بھی کیے، میں نے پریشانی میں آپ کا ساتھ دیا، لیکن جہاں جہاں میری پریشانی آئی، جہاں جہاں میری تکلیف تھی، وہاں پہ آپ میرے ساتھ نہیں تھے. تو مجھے احساس ہوا. تو ایک جملہ جو سب کے لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب کوئی آ کے پیسے دیتا ہے نا کہ یہ لو اپنی مرضی کی کوئی چیز لے لینا، شاید عورت کو وہ قبول تو کر لیتی ہے، لیکن وہ پیسے بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں اس کے لیے. اور وہ چیز کہ میں اپنی پسند سے تمہارے لیے لایا ہوں، یہ میں نے کبھی نہیں کہا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں انڈرسٹینڈ اس لیے کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ فیصل نے یہ حرکت کی، میں اس کو حرکت کہتی ہوں، کہ مجھے نا آ کے انہوں نے ایک کافی بڑی رقم پکڑائی اور کہا کہ ہماری اینیورسری آ رہی ہے، ویڈنگ اینیورسری، جو دل چاہتا ہے اپنے لیے جا کے خرید لو. پیسے دیکھے، پکڑ لیے، چپ ہو گئی. سچی بات ہے میں نے تھینک یو بھی نہیں کہا، کیونکہ اس پیسے کو دیکھ کے میں نے سوچا کہ تم نہیں، آپ اتنا بھی ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے کہ میرے لیے گفٹ لینا چاہے. تو 2 دن بعد مجھے کہا، کہتے بیب میں کوئی چھوٹی موٹی چیز لے آتا ہوں، کوئی تمہیں شوق ہو، تمہارے کان کے وہ ٹوٹیاں جو ہوتی ہیں جو ہیڈ فون وہ خراب ہو جائے، بولے تو اتنی ایکسائٹیڈ ہو کے تھینک یو بابا آئی لو دس، فوٹویں کھینچ کے وہ سوشل میڈیا پہ بھی لگاتی ہوں. میں تمہیں اچھے خاصے پیسے دیے ہیں کہ جا کے کیا میں تمہیں کوئی چھوٹے سے بندے لے کے دوں گا یا کوئی گولے کے دوں گا، اچھی کوئی چیز جا کے بنا لو. تو میں نے کہا بیب آپ نے تو یہ بھی ضروری نہیں سمجھا کہ جا کے میرے لیے خود سلیکٹ کر کے لے آئیں. آپ نے اگر ایک چیز دی ہے تو اس میں میں خود جا کے سلیکٹ کروں گی تو کیا فائدہ. اس دن کے بعد انہوں نے پیسے اس طرح سے نہیں پکڑائے. عید پہ عیدی مانگتی ہوں، جا کے خود جا کے کہتی ہوں ہیلو ویئر از مائی عیدی، بچوں کو دے رہے ہو پہلے مجھے دو، پیدا میں نے کیا، ٹھیک ہے نا. لیکن تحفہ دینا ہے تو یار آپ وہ بات کہہ رہے ہیں جو میں نے کچھ عرصہ پہلے اپنے ہسبینڈ کو کہی کہ یہ کون سا گفٹ ہے. میں نے کبھی کوئی تحفہ ہی نہیں دی. آپ دیتے ہیں؟ نہیں، میں اعتراف کر رہا ہوں، میں سب کے سامنے لائیو کہہ رہا ہوں کہ کبھی کوئی تحفہ نہیں دیا. تو شاید یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے احساس دلاتی ہیں. خیر ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب جب میری ماں نے کہا کہ یہ بچوں کو لاہور لے جانا چاہتا ہے، کرائے کے گھروں میں رہ رہا ہے، تو وہاں پہ روٹی کی پریشانی ہوتی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کو کیوں کرائے کے گھروں میں رولے گا. مطلب وہ ان کے بچے تھے، پوتے پوتی ہیں، بالکل میں نہیں تھا، تو میرے بچوں کو کیوں رولے گا. مطلب اس جملے نے ان کی برسی کے بعد جب میں شفٹ ہوا، لاہور آیا بچوں کو لے کے، تو ایک چیز ذہن میں تھی کہ میں نے اپنے باپ کے آگے سرخ رو ہونا ہے. مجھے اپنا گھر ایسا بنانا ہے کہ میں کہوں بابا میں نے چھت بنا دی آپ کے بچوں کو. اور میں نے اس وقت میرے پاس ایک
چھوٹی سی گاڑی تھی, میں نے اس کی سیٹیں نکالی ہوئی, ایک سیٹ تھی ڈرائیونگ سیٹ, اس میں اینٹیں بھی ڈھوتا تھا, سیمنٹ بھی ڈھوتا تھا, اس میں ساری چیزیں کرتا تھا, مزدور کے ساتھ کام بھی کرتا تھا. اور اللہ خوش رکھے میرے ان سب دوستوں کو جنہوں نے مجھے پلاٹ دلوانے میں مدد کی. اور جوہر ٹاؤن جو کہ پورا ایک جنگل تھا, اس جنگل کے اندر میں نے ایک پلاٹ کیا. آصف علی پوتا صاحب, اللہ ان کے درجات بلند کرے. آمین آمین. جب ان کے ڈراموں کی بات ہوئی تو میں نے کہا, کہنے لگے 2 ڈرامے, میں نے کہا صرف لنٹر کا سامان ڈلوا دیں. وہ اس طریقے سے میں نے کہا ایک چیز, جیسے ہی گھر بنا, چھت بنی, اس چھت پہ بیٹھ کے تو میں بہت رویا. اور رو کے میں نے کہا بابا میں نے آپ کی بات پوری کر دی, آپ کے بچوں کو چھت دے دی میں نے. اس کے بعد میں نے سوچا گاڑی, اس کے بعد سوچا میں نے کپڑے, اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچا. اس بھائی میری اور آپ کی سچویشن بہت سملر ہے, اور سچی بات ہے کہ اپنی چھت کے نیچے بیٹھنا اپنے بچوں کو لے کے, بس اس سے زیادہ سکون کی فیلنگ کوئی نہیں ہے. اسی نوٹ پہ ایک بریک کی طرف پڑھیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو دل کو ہلا دینے والی تو باتیں کی, کچھ ہنسانے والی باتیں بھی کریں گے. کیونکہ جتنے آپ اس سٹیج پہ لائیولی ہیں اور فل آف لائف ہے, تو بچپن میں تو آپ بہت نوٹی ہوں گے. ہم اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ایٹ ہوم, اور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی, ہمارے سینئر سید محسن رضا کیلانی. مجھے یہ بتائیے محسن صاحب, بچپن کیسا تھا؟ دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے ابو کا کبھی کہا نہیں سنا, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے امی سے بات کرتے تھے, بٹ بچپن کیسا تھا, اور اسپیشلی بچپن کا رمضان کیسا تھا؟ کیا معاملات ہوتے تھے؟ پہلے تو یہ بتائیں, نوٹی تھے؟ جی الحمدللہ, بہت شرارتی, مطلب اتنے گھٹے ہوئے ماحول میں بھی شرارت کرنا بہت بڑی بات تھی. اور دلیر تو آپ ہمیشہ سے تھے. ہاں جی, وہ شرارتی تھا. پھر میرا ایک اور کام تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آرٹسٹ ہونا اس کو کہتے ہیں, کہ اپنی نانی سے کہانیاں سننی اور سب کو جمع کر کے بٹھا کے بڑے مسالے لگا کے ایکشن سے وہ کہانیاں سنانی. تو بعد میں پتہ لگا کہ یہ جو چیزیں میں ایکٹ کر کے سناتا تھا اور وہ سب میرا انتظار کرتے تھے, مجھے اچھا لگتا تھا مجھے سنا جائے. اور مجھے اچھا لگتا تھا کہ جب کوئی سارے میرے کزن جو کپڑے پہن رہے ہیں میں ان سے مختلف پہنوں. تو آپ ہمیشہ سے ایک سٹوری ٹیلر تھے, which led to your becoming a brilliant drama writer as well. جی بالکل. اور رمضان کی آپ نے بات کی ہے, تو رمضان ہمارا انتظار ہوتا تھا. رمضان حالات کیا تھے؟ دیکھیں یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. کیا بہت خوشحال حالات تھے؟ اچھا, بہت سادگی. کیونکہ آپ سے ملاقات کر کے لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی بہت ویلدی اور نفیس قسم کے بیک گراؤنڈ, جہاں پہ ویری ویلتھی اور اتنا بڑا دسترخوان لگا ہوا. میرے ذہن میں آپ سے, کیونکہ آپ کا بولنے کا انداز ایسا ہے, اٹھنے بیٹھنے کا انداز, اور آپ کی ڈریسنگ ماشاءاللہ, تو لگتا یہی ہے کہ بہت کوئی امیر اور دبنگ قسم کی فیملی. مجھے ہنٹ اس سے ملی کہ آپ نے کہا اپنی چھت بنانے کے لیے. بہت ہی سفید پوش, اور دربار شریف میں مذہبی گھرانہ, دربار شریف میں رہتے تھے. 350 پونے 400 گھر ہیں, اور ایک 4 دیواری کے اندر ہی دربار حضرت موسیٰ پاک شہید, اور وہیں مسجد ہے, وہیں مدرسہ ہے, وہیں ہمارا زنانہ قبرستان ہے, وہاں پہ مردانہ قبرستان ہے, وہیں ہمارا شادی ولیمہ, وہیں پہ جنازہ, وہیں پہ تدفین. ہم اس 4 دیواری کے اندر, ہمارے خوشی غم سب کچھ وہیں ہے. اور کتنے سیف اور پروٹیکٹیوڈ انوائرمنٹ میں بچے بڑے ہوئے ہوں. ہاں, اب دیکھیں کہ رمضان المبارک میں سارے بچے تقاف میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب جو لاہور میں, جو اسلام آباد میں میرے بھائی ہیں, تو یہ بچے جاتے ہیں نا 26 کو 27 کو, تو یہ 3 دن سب وہیں پہ کتنے عمر کے بچے زیادہ تر نہیں اعتکاف میں بیٹھتے؟ نہیں, وہاں سے سب بیٹھتے ہیں, اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, اور یہ ان کی مطلب خوشی کے دن ہوتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنا. اور جب میرا زمانہ تھا تو ہمارے ہر گھر سے مسجد کے لیے, دیکھو جو آج مجھے تکلیف ہوتی ہے وہ چیز نہیں, کہ ہر گھر سے, مطلب اگر 350 پونے 400 گھر سے مسجد کے لیے افطار کے وقت میں کھانا بن کے اسپیشل آتا تھا.
اور اس وقت صرافہ بازار ہماری دربار کی بالکل دہلیز پہ. صرافہ بازار کے لوگ اسی وقت مسجد میں نماز کے وقت آ جانا, سب نے وہاں افطار کرنے کی وہاں ہوگا, وہ سارے مل کے بیٹھ کے ہر گھر سے افطار کرتے تھے. مٹر قیمہ مجھے بہت پسند ہے, تو میرے چچا زاد بھائی اللہ ان کے درجات بلند کرے, تو ان کے گھر مٹر قیمہ بنا تھا اور میں آلو شوربہ بنا کے گیا. اچھا مجھے بات, مٹر قیمہ کیوں؟ کوئی تو بناتا ہوگا بہت اچھا گھر میں, اس لیے آپ کو پسند ہوگا. نہیں, ہماری مٹر قیمہ ایک ریئر چیز ہے, لوگوں کو ایسا زبردست کریلے قیمہ کھاتے ہیں, مٹر قیمہ, کریلے قیمہ, آلو قیمہ, پیاز قیمہ, ہر چیز وہ ہماری والدہ خود بنا, اللہ ان کے درجات بلند کرے, وہ خود بناتی. تو وہ گئے تو میں نے اپنے کزن سے کہا, میں نے کہا دیکھو یہ آلو شوربے والا ہے نا, یہ ہم جا کے پہلے ہی مہمانوں کے آگے رکھ دیں گے, اور وہ جو تمہارے پاس مٹر قیمہ والا ہے نا, وہ تم نے ایک طرف رکھنا ہے, وہ بعد میں ہم سب بیٹھ کے اکٹھے کھائیں گے. اب یہ پلان بن گیا, اور جیسے ہی پہنچے میں ایسے کھانا لے کے گیا تو میرے چچا کی نظر پڑی, تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یہ جو مٹر قیمہ ہے نا, یہ جو مہمان آ کے بیٹھے ہوئے ہیں پہلے ان کے آگے وہ رکھو. جناب وہ میری نظروں کے سامنے وہ چلا گیا, اور وہ والا حال تھا کہ جب سامنے آپ کے ایسے آتی ہے کوئی ہانڈی ڈش, تو آپ کی نظر اس کے اوپر بس یوں نظر گئی, لو جی گیا. تو لیکن یہ تھا کہ سارے لوگ, سب گھروں سے کھانا آنا, اور سارے وہاں مسافر یا وہاں دربار شریف کے رہنے والے مل کے افطار کرتے تھے. وہ چیز اب نظر نہیں آتی, وہ ترستے ہیں اس منظر کو دیکھنے کو. اب بھی اب وہاں پہ ایسے نہیں ہوتا. جی اب آؤ وہیں پہ دربار شریف پہ. نہیں, بٹ اب وہاں پہ یہی معاملات, یہی معاملہ ہے. تو اچھے وقت تھے اور ہیں. ہاں, مطلب کہ اب یہاں پہ میں لاہور میں ہوں, یا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ چیز ہمیں نہیں ملتی. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ والا گھر جس کے ساتھ دیوار لگ رہی ہے وہ کون ہے. اچھا, پھر میں جب تھیٹر کرتا تھا یا ریڈیو جاتا تھا, تو اس کے بعد ہم نے رات کو جب آنا تو سحری کے لیے اسپیشل وہاں کینٹ میں نہاری ملتی تھی, وہ نہاری لے کر آنا, اور تمام اہتمام کرنے, وہ سب چیزیں کہ دسترخوان سجانا سحری کے لیے, پھر افطار کے لیے بھی ہوتا تھا. یہ ساری چیزیں اب آ کے سوشل میڈیا میں بچے بھی اتنے مصروف ہو گئے ہیں, بس جو چیزیں ہیں نا وہ باہر سے اسپیشل چیزیں لانا, وہ دسترخوان سجانا اس طرح سے نہیں ہے. اب یہ ہے کہ جو گھر میں بنا ہے, جو اسپیشل چیز بنانی ہے, بس وہ سب افطار کے وقت ساری تیاری ہوتی ہے. اور پہلے تو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے بھاگتے تھے سب, اب یہ ہے کہ گھر میں ہی فرض ادا کر دیتے ہیں. تو یہ فرق پڑا. میرا خیال ہے کہ شاید میری عمر کے جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں, وہ بزرگوں کا میسج اپنی نوجوان نسل کو صحیح طرح سے پہنچا نہیں سکے. شاید مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ان بچوں کو مطلب مصروف رہنے دیا, ہم نے ان کو اس طرح سے نہیں کیا جو ہم نے دیکھا. لیکن ایک بات تو ہے محسن صاحب کہ ہم لوگ نا بہت زیادہ اپنے بچوں کو نا اس طرف پش کر رہے ہیں کہ بھئی تمہارے اسٹریٹ اے آنے چاہیے, تمہارے نمبر اچھے آنے چاہیے. بھئی دیکھیں دنیا میں پیپروں میں تو نمبر اچھے آئیں گے, لیکن آخرت والے نمبروں کا کیا کرنا ہے؟ یہ اور وہ آپ کو تربیت سے ملتے ہیں. آپ کتنی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تعلیم آپ کی جنت میں انٹری نہیں کنفرم کرتی. تربیت بالکل آپ نے بجا فرمایا. اب ہمارا ایک فیملی کا گروپ ہے اولاد علی, تو اس میں بچے کوئی بھی چیز پوچھنا چاہ رہے ہوں تو میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ انہوں نے 6-7 کتابیں لکھی ہیں تصوف کے بارے میں, سید سبطین رضا گیلانی, تو وہ ان کو بتاتے رہتے ہیں. تو ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ یار بچے دینی تعلیم کے لیے کوئی چیز اپنے بڑوں سے پوچھ رہے ہیں. ہم تو یہ تھے نا کہ بڑوں سے اگر کوئی چیز پوچھی ہے تو انہوں نے ایک بار سمجھائی, اگر نہیں سمجھی دوسری بار سمجھائی تو انہوں نے کہا کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی, تو ہم ڈر جاتے تھے. ہم ڈر کے مارے وہ چیزیں پوچھتے نہیں تھے. آپ کتنے بھائی بہن تھے؟ ہم صرف 4 بھائی اور الحمدللہ ہیں. ماشاءاللہ. تو بس یہ ایک سلسلہ تھا. اور 2 آپ اور آپ کے بھائی کا رجحان ہے رائٹنگ وغیرہ کی طرف, یا باقی بھی اسی طرح؟ نہیں, ادب سے اتنا لگاؤ؟ صرف میرے بڑے بھائی وہ اب کوئی مرتب آتا ہے, ہمارے منسٹر آئیں یا کوئی امریکہ سے آئیں, کوئی کہیں سے آئیں, تو یوسف رضا گیلانی صاحب ان کو وہیں دربار شریف, کیونکہ ہماری شناخت ہے, تو میرے بھائی کو بلاتے ہیں, جو پورا شجرہ ان کو بتاتے ہیں, پورا ایمبیسیڈر وغیرہ کو. وہ سارے ہمارے جو ہیڈ آفس ہے بخاری اور
گیلانی سادات کا وہ اچ شریف، اچ گیلانیہ کہتے ہیں اس کو، اچ شریف کا، تو اصل میں لفظ جیلانی ہے، ہم جہاں سے آئے جیلانی ہے، جیلانی، تو یہاں اردو میں اس کو گیلانی کہتے ہیں، لیکن وہی جیلانی ہے، کچھ لوگ جیلانی لکھتے ہیں. تو یہ ہماری شناخت وہی دربار شریف ہی ہے. تو یہ مقصد تھا کہ میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ بچوں کو دینی تعلیم کے حوالے سے چیزیں بتاتے رہتے ہیں، اور ہماری بس یہ خوش نصیبی ہے کہ بچے ان سے سیکھتے ہیں، ان سے ہر بات پوچھتے ہیں. وہ جو بات پوچھنا ہے نا، ہمارے اندر وہ نہیں تھا، ہمیں ڈر تھا. آپ کے اندر تھا لیکن آپ پوچھ نہیں پاتے تھے. بس پوچھ لیں، لیکن اب بچے جو ہے نا وہ ہر بات آسانی سے پوچھ لیتے. لیکن اپنے آپ کو آپ نے اس طرح کیسے ری مولڈ کیا؟ دیکھیں جب وہی ہے نا جو ہم گھر پہ دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں. آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ اتنا دوستی کا ایلیمنٹ کیسے رکھا؟ کیونکہ آپ نے تو یہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا باپ اور بچوں کے بیچ میں. اس لیے کہ جب میں بچوں کو میں نے لاہور شفٹ کیا تو اس وقت میرے اندر یہ تھا کہ جن چیزوں کی کمی میرے اندر رہ گئی ہے میں وہ ساری پوری کروں، اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھوں. سب سے زیادہ لاڈلی بیٹیاں، اور بیٹے ماں کے لاڈلے، اور بیٹیاں جو ہیں ظاہر ہے ان کی ہر بات پوری کرنا، ان کی ہر فرمائش پوری کرنی. اور بچوں کو ساتھ لے کے میں تھیٹر بھی کرتا تھا، یا میں ٹی وی کروں یا میں ریڈیو جاؤں، تو شام کو بچوں کو لے کے میں نے لازمی باہر نکلنا تھا، ان کو لے کے جاتا تھا. جیسے کہاں لے کے جاتے تھے؟ لبرٹی میں، لاہور میں، ان کو ہر جگہ لے کے جاتا تھا باہر دسترخوان. مطلب کبھی کھانے کے لیے چلے گئے، کبھی آؤٹنگ کے لیے. اچھا جگن صاحبہ، جس جگہ فاقہ کیا ہے نا بیٹھ کے، اس جگہ دسترخوان لگایا ہے، بچوں کو بٹھایا کہ یہاں میں نے تکلیف میں یہ وقت دیکھا اور یہاں میں بیٹھ کے رویا بھی ہوں. یہ وہ جگہ ہے جہاں میری خواہش ہے کہ میرے بچے اچھے ماحول میں بیٹھیں، باتیں کریں. کیونکہ جب آپ اپنی تکلیف بچوں کو بتاتے ہیں نا کہ یہ اسٹرگل جو ہے، یہ سب چیزیں آسانی سے نہیں ہیں، بہت محنت سے چیزیں ملتی ہیں، تو اب بچوں کے بھی ذہن میں وہ سب چیزیں چلتی ہیں. اب میرا بیٹا بڑا جو ہے ابو تراب، اس نے کہا میری اسٹرگل کا وقت ہے. اب وہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے، اب اپنی وہ جاب کر رہا ہے. ماشاءاللہ. تو کوئی نہ کوئی پھر اس طرح سے ہوتا ہے نا، جب دیکھتے ہیں کہ بھی پیچھے اس فیلڈ میں کوئی نہیں آیا. میرا بیٹا یاور حیات صاحب کے ساتھ اس نے زمین بدر کیا، پھر سسی ڈرامے میں کام کیا ابو تراب نے. لیکن اس فیلڈ میں اس لیے نہیں آئے کہ وہ دیکھتے تھے کہ ہماری جو پریشانیاں ہیں، ہمارا رات دن وقت دینا، تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ فیملی کو وقت دینا زیادہ ضروری ہے. تو فیملی کو انہوں ساتھ نے لے یہ کے چیزیں وہ سیکھیں. اب ماشاءاللہ سب خوش ہیں، سیٹ ہیں. اپنی زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا کنسیڈر کرتے ہیں؟ میرے لیے کہ یور بگسٹ اچیومنٹ، بگسٹ انویسٹمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں چھت تو ہم نے بات کری، ہوگی اس کے علاوہ میں بتاتا ہوں. میں نے جب شو روم سے نئی گاڑی نکلوانی تھی، اس سے ایک دن پہلے میں اپنی اماں کو ملتان سے لاہور لے آیا. اچھا. گاڑی نکلوائی، اپنی اماں کو بٹھایا، ٹینک فل کر آیا، اور لاہور میں گھماتا رہا، باتیں کرتا رہا. اور وہ روتی رہی مسلسل، یہ کہتے ہوئے کہ تمہارے باپ نے تمہارے دکھ دیکھے ہیں، تمہارا رونا دیکھا ہے، تمہاری تکلیفیں دیکھی ہیں. کاش وہ بھی اس وقت گاڑی میں بیٹھ کے یہ دیکھتا میرا بیٹا سکھی ہے اور نئی گاڑی لے کے آ کے ماں کو بٹھا کے گھما رہا ہے. بس ماں بیٹا روتے رہے، گھومتے رہے، اور یہ میں نہیں بول سکتا، میرے لیے سب سے بڑا ہے. امی اور ابو کا تعلق کیسا تھا؟ بہت اچھا. کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جب ایک انسان ذرا سیریس اور سوبر، خیر اس وقت میں یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ باپ ایسا ہوتا ہے. دیکھیں وہ ایسا تھا، لیکن میرے والد اور والدہ کی اس قدر، اگر اسے محبت کہیں یا بنی ہوئی کہیں یا ان کا ایک ایسا تعلق کہیں، کہ ہمارے خاندان میں جتنی بھی شادیاں ہوتی تھیں نا، تو وہ مہندی کی رسم یا سیرہ بندی کی رسم میرے والد صاحب سے اور مہندی کی رسم میری والدہ صاحبہ سے کراتے تھے، اور دعا کرتے تھے کہ اللہ کرے ان جیسی ہی بنے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ ساری زندگی گزر گئی، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ والد صاحب نے کہا کہ آپ کی ماں ایک دن میکے میں رہی. ایک گلی میں گھر ہے، میکے میں ایک دن نہیں رہی. اور جب میرے والد صاحب بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، بگڑی ہوئی تھی، تو ڈاکٹر صاحب آئے، تو ایسے کسی نے کہا کہ لگتا ہے کہ مطلب میری امی کے بارے میں کہ
سیدہ زینب کا لگتا ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, ان کی طبیعت خراب ہے. تو والد صاحب نے ڈاکٹر کو کہا پہلے ان کو دیکھو, ان کا بلڈ پریشر دیکھو, اور خود ان کا وہ آخری وقت تھا تو پہلے والدہ صاحبہ کی طرف اشارہ کیا. یہ ان کا آپس میں ایک تعلق. اب میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں, باخدا مجھے بڑا فخر ہے, جہاں اتنی تکلیفیں ذکر کی وہاں یہ خوشی بھی ذکر کر رہا ہوں کہ میرے بچے مجھ پہ نہیں اپنے دادا پہ گئے ہیں, اور وہ اپنی بیویوں کا بہت خیال رکھتے ہیں, اپنے بچوں سے بہت محبت رکھتے ہیں, اور ہر جو بھی تہوار آتا ہے ان کے لیے گفٹ لیتے ہیں, اپنی والدہ کو گفٹ دیتے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ آپ اپنے دادا پہ گئے. آپ لکھتے اتنا خوبصورت ہیں, اور مجھے پتہ چلا ہے کہ آج آپ ایک نظم ہمیں سنانا چاہتے ہیں. سنائیں گے پلیز؟ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی. میں سمجھا نہیں ذرا. آپ نے آج ہمیں ایک نظم سنانی تھی. جی میں سناتا ہوں. تو وہ ذرا ہو جائے. ریکویسٹ کرنی تھی آپ سے. ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਦਿਹਾੜੇ ਸਨ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੂ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ. ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਦਿਹਾੜੇ ਸਨ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੂ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ. ਹੱਸਦੇ ਸਾਂ ਹਸਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੂ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ. ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਂ. ਡਿੱਗਦੇ ਸਾਂ ਡਿਗਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਰੋਂਦੇ ਸਾਂ ਰਵਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ. ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਦਿਹਾੜੇ ਸਨ. ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਾਂ. ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਂ. ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਦਿਹਾੜੇ ਸਨ. ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ. ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ. ਲੱਗਦਾ ਏ ਅਥਰੂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਅਥਰੂ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ. ਵਾਹ ਮੋਹਸਿਨ ਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ. ਮੋਹਸਿਨ ਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ. ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਬਸ ਕਹਾਣੀ ਰੁਕ ਗਈ. کہانی رک گئی. اور یہ میرے ذہن میں کب آئی جب گھر کی تعمیر. آپ اتنی خوشی کی بات سے کنو آنکھیں اور یہاں پہ آپ نے ڈپریشن میں ایک گھر کی تعمیر ہو رہی تھی تو وہاں چھوٹی چھوٹی جھگیاں تھیں. تو میں ایسے گزرے مجھے کہتے پیر سہی کیا وہ صحیح سارے تا حصے دی دھوپ پی اگلے نے کھس گئی دی. وہ جو دیوار کھڑی ہوئی نا وہ جو دھوپ آتی تھی وہ جھگی والا کہہ رہا تھا کہ پیر سہی ساڈے حصے دی تے دھوپ بھی انہوں نے کھو لئی جے کندھاں اونچیاں کر دیتی ہیں ہن تے سانوں دھوپ بھی نہیں لگنی. یہ بات میرے ذہن میں ایسی لڑی دل میں ایسی لگی کہ آپ سوچیں کہ وہ جو بیٹھتے تھے آگے ایک دیوار کھڑی ہوگی اونچی کہنے ساڈے حصے دی دھوپ بھی کھو لی. بٹ یہ کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں تعمیر کرتے جاتے ہیں. کتنی بڑی بڑی بلڈنگز بن گئی ہیں پورے پاکستان میں. ایک چھوٹا سا ایک سیکنڈ کے لیے سوچا ہے کہ اس ایک بلڈنگ کی وجہ سے پوری ایک بستی کی لائٹ رک جاتی ہے دھوپ رک جاتی ہے. ایک چھوٹی سی میں بات کروں گا. ہم سسی ڈرامہ بنانے کے لیے میرے لکھے ہوئے ساون سسی بیٹی شربتی فری ہٹ خواہشوں سارے پی ٹی وی سے آن ایئر گئے ہیں اور الحمدللہ سب بہت ماشاءاللہ ایوارڈ یافتہ ڈرامے. سپر ہٹ. تو میں جب سسی کے لیے وہاں پہ گیا ہوا تھا تو ایک بزرگ سے میں نے پوچھا کوئی یہاں کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں بتائیں جو میں ڈرامے میں لا سکوں. انہوں نے ایک جملہ بولا ساڈی بھوک تے ترے بیچن آئے ہو. ہماری بھوک اور پیاس بیچنے کے لیے آئے ہیں. یہی دکھائیں گے نا ڈرامے میں. ہمارے پاس بھوک ہے ہمارے پاس پیاس ہے کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. وہ مجھے کہاں سے کہاں لے گیا اس کا یہ جملہ ساری بھوک تے ترے بیچن آئے. بٹ بھیا وہی تو بات ہے نا آرٹسٹ ہے سینسٹیو ہے اس لیے یہ بات آپ کو چبھی. کتنے لوگوں کے سامنے ایسی بات کی ہوگی اسی شخص نے لیکن سنا کسی نے نہیں. ہم بات سنتے تو ہیں لیکن ایکچولی سنتے نہیں ہیں. ہاں بس وہ تو سنا تھا بس ختم ہو گئی. لیکن یہ وہ باتیں جو دل میں اتر گئیں پھر وہ میں نے سارا منظر اس ڈرامے کے اندر میں نے لکھا. وہ ساری تکلیفیں لکھی میں نے اس ڈرامے کے اندر اور اس کی وجہ سے اس کو اتنی شہرت ملی کیونکہ میں نے کسی کی آواز پہنچائی سب تک. بالکل میں نے وہ کام کیا اس ڈرامہ سسی کے لیے. خیر ہمارے لیے آپ کا پی ٹی وی پہ آنا مہمان کا آنا نہیں ہوتا. ہمارے تو گھر کا فرد میں تو اپنے گھر میں آتا اور آپ اپنے گھر ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی تو ہمارا گھر ہے.
بالکل. جہاں سے ہوش سنبھالا, مطلب کہ بچوں کے پروگرام سے آغاز کیا ریڈیو پاکستان سے. 46 برس ہو گئے میرے ریڈیو پاکستان سے تعلق, 46 برس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور میں اب تک مجھے فخر ہے کہ میں ریڈیو پاکستان سے جڑا ہوا ہوں, اپنے پاکستان ٹیلی ویژن سے جڑا ہوں. ایک بات میں ضرور کہتا جاؤں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے میں ایک نئی ڈرامہ سیریل لکھ رہا ہوں, اس کا نام ہے ریشما, جو ہماری فوک سنگر گلوکارہ ریشما ہے. ماشاء اللہ. آج تک پاکستان میں کسی کے اوپر اس طرح کی نہ فلم بنی ہے, نہ اس طرح کسی فنکار پہ یا کسی کے اوپر کوئی سیریل بنا ہے. تو ایک فلم اور ایک سیریل ریشما کے نام کر رہا ہوں, کیونکہ اس کو ڈھونڈا تھا شہباز قلندر کے میلے سے سید سلیم گیلانی نے, جو ریڈیو پاکستان کے پروڈیوسر تھے. اب وہ امامیہ کالونی میں دفن ہے, وہیں سے ایک سٹوری شروع کروں گا. اب سید محسن گیلانی اس ریشما کو, جس کا نام پٹھانی بیگم تھا, پھر پبلک کے سامنے لے کر آئے. گڈ لک, تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. یہ ایکچولی یہی تو طریقے ہیں ویورز اپنے لیجنڈس کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے. ریشما جی واز اے بریلینٹ وومن, اور اتنی عاجز اور اتنی امیزنگ کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ملاقات میری ان سے 2 دفعہ ہی ہوئی, اور دونوں دفعہ میں لٹرلی دل چاہتا تھا کہ بس ان کا گھوڑا پکڑ کے بیٹھ جاؤں. واٹ اے ونڈرفل سمپل سپر اسٹار. خیر, اب ہم بریک کی طرف جائیں گے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. اب ہم نے کچھ موٹاپے کو کم کرنے کی باتیں کرنی ہیں اپنے بہت ہی بریلینٹ کلینکل اینڈ تھراپیوٹک نیوٹریشنسٹ سے, ڈاکٹر عظمت مجید, جو آپ کے میرے ہم سب کے فیوریٹ ہیں. ان سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ایٹ ہوم, اور اب وقت ہوا ہے ڈاکٹر عظمت مجید سے گفتگو کرنے کا. جیسے کہ بریک سے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا, ایک بہت ہی بریلینٹ سائنٹسٹ, ریسرچر, کلینکل اینڈ تھراپیوٹک نیوٹریشنسٹ, جو کھانا اور کھانے کے اندر جو اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں, جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں, ہر انگریڈینٹ پہ اتنی ڈیٹیل میں ریسرچ کر چکے ہیں کہ ایک سالن میں کیا فائدے اور کیا نقصان ہے, جو ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچتے, وہ آپ کو A to Z بتا سکتے ہیں, اور کچھ 2.5-3 گھنٹے کا آپ کو اس پہ لیکچر بھی دے سکتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, میں نے سوچا کہ جو پارٹ 1 ہم نے کل گفتگو کی تھی اوبیسٹی, آپ نے سمجھایا کہ بیسکلی ایک تو ہوتا ہے تھوڑا سا وزن چڑھ جانا, جس کو ہم ویٹ گین کہتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے موٹاپا, اور سویئر موٹاپا, اس کو ہم یہ ہے اوبیسٹی. تو جو لوگ موٹاپے سے یا اوبیسٹی سے سفر کر رہے ہیں ایز اے بیماری, یہ نہیں کہ کسی کا ویٹ زیادہ ہے اور ہر بندہ کہہ رہا ہے وزن کم کرو, ہم وہ بالکل بات نہیں کر رہے, نہ ہی ہم فیٹ شیمنگ کی بات کریں. ویورز, یہ میں پہلے کلیئر کر دوں, کچھ ڈاکٹر صاحب سب سے زیادہ اس چیز کے خلاف ہے کہ کسی کو ان کے وزن کے اوپر تانے دیے جائیں, باتیں کی جائیں کہ اگلے نے کرنا بھی ہے کام اپنی صحت کے لیے تو وہ نہیں کرتا کمپلیکس میں جا کے. تو ڈاکٹر صاحب, رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ ہے, رحمتوں والا مہینہ ہے, لیکن ایک ایسا مہینہ ہے جہاں پہ آپ اپنی صحت کو بھی سیدھا کر سکتے ہیں. سو جو لوگ موٹاپے سے ایز اے بیماری سفر کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے اور مسائل ان کی زندگی میں پڑ رہے ہیں, ڈائبٹیز ہو گیا, ہائپر ٹینشن ہو گیا, دل کے اور بھی بہت سے امراض ہوتے ہیں, وہ کیا کریں, کیسے رمضان المبارک میں اپنے وزن کو کنٹرول میں لے کے آئیں اور بلکہ کم بھی کر لیں. جی ڈاکٹر. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ جو اکثر جو لوگ جن کا جو بیز ہیں وہ سمجھتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. ان کے 20 کلو کون کم کرے؟ جی یہ بالکل ویٹ کم ہو سکتا ہے, اور 20 25 30 کلو میں نے وزن کم ہوتے دیکھا ہے ودن اے میٹر آف منتھس. یعنی کہ میں 4-5 مہینے میں بات کر رہا ہوں. صرف لائف سٹائل میں کچھ چینجز کرنے سے, کچھ تھوڑی سی اویئرنیس آپ کے اندر آ جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا ویٹ لاس خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا, زیادہ آپ کو ایفرٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا. تو میں اس میں کچھ 3-4 چیزیں بتاؤں گا. تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ جی آپ نے اپنی ڈائٹ سے انفلیمیٹری فوڈز نکال دینے, سوجن کرنے والے, جو ایسے جسم پھلانے والے, جو جسم پھلانے والے. اور جسم پھلانے والے میں وہ اکثر جو لوگ ہیں جو اوبیز ہوتے ہیں, ان کے فیٹ ٹیشو جس کو ہم کہتے ہیں ایڈیپوس ٹیشو, یعنی کہ ان کے فیٹ سیلز میں
انفلیمیشن ہوئی ہوتی ہے, وہ سوجے ہوئے ہوتے ہیں. آپ یہ جب انفلیمیٹری فوڈز آپ ختم کریں گے, آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا ویٹ تو کم نہیں ہوگا, مگر آپ کے جسم کے کانٹورز چینج ہونے شروع ہو جائیں گے. آپ کی باڈی کی شیپ انچز میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا باڈی میں شیپ تھوڑی بہتر ہونی شروع ہو جائے گی. مثلاً انفلیمیٹری فوڈ سے میری مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنی ڈائٹ میں سے میدا نکال دیجئے, جس کو ہم بیکری کہتے ہیں. بیکری جو ہے وہ آپ کی باڈی میں انفلیمیشن کرتی ہے, اور بیکری میں جو میدا ہے اس کو باڈی اسی طرح لیتی ہے جس طرح وہ سفید چینی ہے. آپ کی ڈائٹ میں 3 چیزوں کا جو ہے وہ بالکل آپ کو اس میں سے خاتمہ کر دینا ہے. ایک, سب سے پہلے تو آپ نے اپنے گھر کا تیل چینج کر دینا ہے. اگر آپ گھر میں ایک شخص موٹا ہے اور وہ کہے کہ جی باقی سب تو پتلے ہیں, تو میں تیل چینج کروں گا تو ایکسیپٹنس نہیں ہوگی. یہ سب کے لیے فائدہ ہے, خواہ کوئی 4 سال کا بچہ ہو یا 50 سال کی آپ کی عمر ہو یا ایون آپ 70-80 ایئرز آف ایج ہیں. اگر آپ اپنا گھر کا ویجیٹیبل آئل جس میں آپ کھانا بناتے ہیں وہ آپ کو چینج کرنا بہت بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک آپ کو بڑے آسان لفظوں میں بتاؤں گا کہ جب آپ اپنے گھر کا تیل چینج کریں گے تو ایک کام یہ ہوگا کہ آپ جتنا ایکسیس فوڈ کنزیوم کریں گے, ایکسیس کیلریز جو آپ کنزیوم کریں گے, وہ آپ جب رات کو سوئیں گے تو وہ صبح آپ کو ایک فیٹی سٹول آئے گا اور آپ کی وہ ایکسیس کیلریز جو ہیں وہ نکل جائیں گی. اور یہ صرف اور صرف تبھی ہوگا جب آپ اپنا گھر کا تیل تبدیل کریں گے. یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے اپنا ویٹ لاس کرنا ہے. اور یہ بالکل نہ سوچئے کہ آپ نے تیل ختم کر دینا ہے, اور یہ بھی نہ سوچئے کہ آپ تیل ختم کریں گے تو آپ کا لاس ہوگا. ویٹ لاس بالکل بند ہو جائے گا. تیل لینا بہت زیادہ ضروری ہے, ویجیٹیبل آئل جس میں بھی آپ کوک کرتے ہیں, مگر وہ ایکسٹرا ورجن ہونا چاہیے. اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو ایکسٹرا ورجن اولیو آئل بہترین تیل ہے. اور ایک اور بھی میں متھ کو بسٹ کر دوں, کل ہم نے بات کی تھی کولو کے تیل, سرسوں کے تیل کی, اور تورئی کے تیل کی, توریا کا تیل جس کو ہم ریپ سیڈ کہتے ہیں. ایک اور میں اولیو آئل کے حوالے سے, اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اولیو آئل میں کھانا نہیں پکایا جا سکتا, وہ اولیو آئل جو ہے اسموک پوائنٹ کا ایشو ہوتا ہے. جی, وہ اسموک پوائنٹ کے بارے میں کچھ لوگوں کو انفارم کرنا چاہتا ہوں. دنیا کا سب سے بہترین تیل جو سب سے زیادہ سٹیبل ہے ہیٹ پہ, وہ اولیو آئل ہے. سب سے زیادہ سٹیبل آئل آن ہیٹ, ایکسٹرا ورجن اولیو آئل آپ کہہ رہے ہیں؟ جی, ایکسٹرا ورجن وہ سب سے زیادہ سٹیبل آئل آن ہیٹ ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی اولیو آئل میں کوک نہیں کیا جا سکتا, یہ بالکل غلط ہے. یہ بالکل سراسر غلط ہے, سائنٹیفک فیکٹس کے بالکل منافی ہے. یہ میں تو دال پہ تڑکا ہی زیتون کے تیل کا لگاتی تھی, میں نے چھوڑا اس لیے کیونکہ نہیں, آپ اتنے لوگوں نے مجھے, تو بلکہ میری دوست نے بھی کوئی 50 آرٹیکلز میسج کیے کہ جگن بالکل مت یوز کرنا. میں نے کہا یار اوتھینٹک ہے یہ کہ ایویں کسی نے بس بلاگر نے لکھ دیا تو یہ آپ گوگل پہ لکھ کے دیکھیے کہ موسٹ سٹیبل آئل یعنی کہ آن ہیٹ, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکسٹرا ورجن کولڈ پریس اولیو آئل جو ہے وہ سب سے زیادہ سٹیبل آئل آن ہیٹ ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہر آئل جب اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے تو وہ ڈی گریڈ ہوتا ہے. تو جب اولیو آئل تھوڑا بہت ڈی گریڈ ہوتا ہے تو ہمیں دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ بہت ایکسپینسو آئل ہے. سو اس لیے یہ زیادہ مناسب سمجھا جاتا ہے کہ آپ اس کو را فارم میں لیں. یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. سو کوک بھی کیا جا سکتا ہے اور را فارم میں بھی لیا جا سکتا ہے. اگر آپ صاحب حیثیت نہیں ہیں اور آپ پھر بھی ایکسٹرا ورجن آئل کے فائدے اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ سرسوں کا تیل یا ریپ سیڈ آئل جس کو ہم توریے کا تیل کہتے ہیں, دونوں مسٹرڈ اور ریپ سیڈ دونوں ایک ہی فیملی کے ہیں. مسٹرڈ میں سے کچھ لوگوں کو ہومک آتی ہے, وہ کیونکہ جب تک آپ اس کو ایک سرٹن لیول تک پکاؤ نا اس میں سے اسمیل آتی رہتی ہے. اور چیزیں جب اس میں ڈیپ فرائی کرو تو وہ پھر اس میں آفٹر ٹیسٹ رہ جاتا ہے. جی, وہ چکر یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ریپ سیڈ آئل استعمال کریں گے, توریے کا تیل جس کو ہم کہتے ہیں, تو اس میں کوئی کسی قسم کی اسمیل نہیں آئے گی. پرفیکٹ, کسی قسم کی اسمیل نہیں آئے گی, یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں. چکر یہ ہے کہ آپ نے ڈھونڈ لینا ہے اور یہ ایزیلی ملتا ہے. جب آپ کولو والے کے پاس جائیں گے وہ کہے گا جی توریے کا تو تیل کو ہوتا نہیں, سرسوں ہی ہوتی ہے, سرسوں ہی ہوتی ہے, سرسوں ہی ہوتی ہے.
کیونکہ انہوں نے کبھی نکالا نہیں ہے. بٹ یو نیڈ ٹو انسسٹ. اور اگر آپ کو پھر بھی نہ ملے تو کسی منڈی میں جائیے, وہاں سے توریے کا بیج خریدیے, اس کو لا کے دے دیجئے, اور پھر آپ اس پہ بیسکلی تورے کا بیج لینا ہوتا ہے اور وہ دینا. جی وہ دینا ہوتا ہے اگر ان کے پاس نہ ہو. یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ڈائٹ میں جو انفلیمیٹری فوڈز ہیں اس کو ختم کریں, انفلیمیشن کو ختم کریں. چینی, میدا اور آئل, یہ تینوں چیزیں سب سے زیادہ انفلیمیشن کاز کرتی ہیں. چوتھی چیز سفید چاول ہے. کئی لوگوں کو چاول کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے, تو میری ان سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ چاول کھانا چاہتے ہیں تو آپ سفید پالشڈ رائس لینے کی بجائے سیلا چاول استعمال کر لیجئے, جو بریانی میں استعمال ہوتا ہے میرے خیال میں. اور اس کے علاوہ براؤن رائس بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, مجھے ڈاکٹر صاحب روٹی کا بالکل شوق نہیں ہے. کبھی کبھار روغنی نان نصیب ہو گیا تو کھا لیا, بٹ کریونگ نہیں ہوتی. میں اگر دن میں ایک وقت چاول نہ کھاؤں نا, میری روح کو سکون نہیں آتا, پیٹ کو تو آپ چھوڑ دیں. اچھا, آپ جس طرح کے کچھ لوگ یہ روٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ روٹی نہ کھائیں تو پیٹ ہی نہیں بھرتا. پھر آپ یوں کیجئے, اس کو آپ سیلا چاول, آئی ایم اے چاول فین. آپ سیلا چاول لے لیجئے. ٹھیک ہے, سیلا چاول جو ہے وہ لے لیجئے. اور سیلا چاول جو اس میں فرق کیا ہے, کیوں آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ تھوڑی لاجک سمجھ آئے گی تو پھر لوگ. سیلا چاول کو سٹیم کیا ہوتا ہے اس کا چھلکا اتارنے سے پہلے. اچھا, تو جو کچھ نیوٹریشن ہے وہ چاول کے دانے کے اندر ریٹین ہو جاتی ہے. جو وائٹ پالشڈ رائس ہے اس کے اندر کوئی نیوٹریشن نہیں ہے, ایسی کوئی نیوٹریشن نہیں ہے جو کہ ہمیں لانگ ٹرم ہمارے لیے بہتری لے کے آئے. تو اگر آپ نے چاول کھانا ہی ہے تو سیلا چاول کھا لیجئے یا براؤن رائس کھا لیجئے. سیلا چاول تو سفید چاول کی جگہ تھوڑے سے بھی کھا لو تو پیٹ بھر جاتا ہے. جی جی, سیلا چاول اتنے کھا لو آپ کا پیٹ بھر جائے گا, سفید رائس اتنے بھی کھاؤ پیٹ وہ نہیں بھرے گا. یہ تو ہے جی, سو اس لیے سیلا چاول پہ آ جائیے. اوکے. سو سب سے پہلی اسٹریٹجی یہ ہوئی کہ ہم نے اپنی خوراک میں سے انفلیمیٹری فوڈ جو ہیں ختم کر دیے, جس میں یہ کینڈیز ہو گئیں, یہ فزی ڈرنکس ہو گئیں, اس کے علاوہ یہ بیکری کے آئٹمز ہو گئے, یہ جنک فوڈ ہو گیا. اگر آپ کو پیزا کھانے کا شوق ہے, آپ گھر پہ بنائیے پیزا, اور وہ ہول ویٹ پیزا بڑی آسانی سے بنتا ہے, بڑے آرام سے بنتا ہے. اب تو ریسٹورینٹس میں بھی ڈاکٹر صاحب مل جاتا ہے, اور بڑے جو ذرا اچھے ریسٹورینٹس ہیں وہ آپ کو آپشن بھی دیتے ہیں. اور باہر کے ملک میں کچھ 4-5 سال پہلے میں نے ڈسکور کیا کہ اب بڑی بڑی پیزا کی کمپنیز جو انٹرنیشنل چینز ہیں وہ باہر کے ملک میں آپ کو آپشن دیتے ہیں, ہول ویٹ میں بنانا ہے, وائٹ اس میں بنانا ہے, یا تھن کرسٹ بنانا ہے, اور تھن کرسٹ میں بھی ہول ویٹ اور اس کا آپشن ہوتا ہے. بالکل بالکل. سو آپ اس کو گھر پہ بنائیے. دوسری ایک اور چیز جو کہ بہت زیادہ انفلیمیشن کاز کرتی ہے وہ ہے ہائی فروکٹوز کارن سرپ, اور اس کا سب سے بڑا جو سورس ہے وہ ہے کیچپ. سیریس؟ یس, ہائی فروکٹوز کارن سرپ. ہر بندہ اتنے شوق سے, مطلب کیچپ اور اس طرح کے سوسز تو ہر بندے کے گھر میں ہوتے ہیں, مگر کیچپ بنانا گھر میں, آپ سودا لینے کے لیے جاتے ہو سب سے پہلے آپ یہ چیزیں اٹھاتے ہو. مگر دیکھیں, اگر آپ کو اویئرنیس آ گئی آج, تو اب ہم نے کیچپ گھر پہ بنانی ہے. کیچپ بنانے کا اتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ 4 ٹماٹر لیں, اس میں 4 آپ چمچ ڈال دیں اس کے را براؤن شوگر کے, تھوڑا سا جی, اور اس میں نمک اور کالی مرچ ڈالیں. اس کے اگر آپ ٹماٹر کے چھلکے اتارنا چاہتے ہیں تو اتار لیجئے. اس میں تھوڑا سا آپ, کئی لوگ کوکونٹ آئل ایڈ کر لیتے ہیں, کئی لوگ ایکسٹرا ورجن آلیو آئل, ہلکا سا سرکہ ڈال دیں ایسیڈیٹی کے لیے. اور سرکہ اگر آپ نے ڈالنا ہے تو اس میں ایپل سائڈر ڈالیں. آپ کے گھر میں کیچپ تیار ہے. اگر آپ نے میونیز بنانی ہے, یوٹیوب پہ جائیے, آپ اپنے گھر پہ میونیز بنا سکتے ہیں. انڈا چاہیے آپ کو, اور تیل چاہیے, اور نمک کالی, زیتون کے تیل سے کریں, اور نمک کالی مرچ ڈالنی ہے, اس کو پھینٹنا ہے, آپ نے لیمو ڈالنا ہے. جی بالکل. اگر آپ فرینچ فرائز کھانے کے بہت زیادہ شوقین ہیں, اور میں آپ کو کہوں گا ضرور کھائیں, اس کو ایکسٹرا ورجن آئل میں بنائیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو فرینچ فرائز ہیں وہ آپ کی باڈی میں انفلیمیشن آپ کو سجائیں نا, تو کیا کریں, آپ آلو کو چھلکے کے ساتھ کھائیے. لیکن بیچارہ آلو, جس کی ہم نے ایویں اتنی ریپوٹیشن خراب کی ہوئی ہے, ایکچولی تو ہمارا دوست ہے. جی, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کنولا آئل کے اندر فرائی کرنا ہے, تو پھر تو مسئلہ بنے گا نا. اور اسی کو چھلکے سمیت کھائیں. چھلکے سمیت. آپ نے فرینچ فرائز بنانی ہے, میرے گھر پہ فرینچ فرائز بنتی ہیں, ہم آلو کا چھلکا نہیں اتارتے, جس کو ہم پوٹیٹو ویجز کہتے ہیں. جو پوٹیٹو ویجز, ان کو آپ فرائی بھی کر سکتے ہیں. آئل از ناٹ بیڈ فار یو, بٹ دا رائٹ آئل. بٹ دا رائٹ آئل. نمبر 1 اسٹریٹجی تو یہ ہوگی. اب نمبر 2,
اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی باڈی کی کیپیسٹی ٹو برن فیٹ اس کو بہتر کرنا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی طرف جانے سے پہلے پانی کا کتنا تعلق ہے وزن کم کرنے سے؟ دیکھیں بہت سے لوگ وزن کم کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم پانی پیتے تو ہمارا جسم پھولتا ہے، تو وہ پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، مگر اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ، آپ کی باڈی کے سسٹمز جو ہیں وہ مال فنکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر یو آر ناٹ پراپرلی ہائیڈریٹڈ. سو بریک کے بعد آئیں گے، آپ ہمیں یہ ایکسپلین کریں گے اینڈ دین آپ ہمیں کنٹینیو کریں گے گائیڈ کرنا، کیونکہ جو پارٹ 2 آپ کہہ رہے تھے اس کی طرف بھی ہم نے آنا ہے. بریک کے بعد ڈاکٹر عظمت مجید ہمارے ساتھ ہیں. اگر میکسیمم بینیفٹ لینا ہے تو ہمارے اس باقی کے سیگمنٹ کو بھی ضرور دیکھیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ڈاکٹر عظمت مجید ہمارے ساتھ ہیں. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ساتھ ہوں اور میں اپنے بیماریاں اور اپنے مسائل نہ ان سے ڈسکس کروں؟ ابھی یہی بتا رہی تھی کہ گلا پک گیا، تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جگن پلیز اینٹی بایوٹکس اور یہ چیزیں مت لیا کرو، پوچھ لیا کرو رائٹ ٹائم پہ. بٹ وہی ہوتا ہے نا کہ ہم کوئک فکس کی طرف جاتے ہیں اور وہی چیز ہمارے وزن کم کرنے میں بھی تنگ کرتی ہے اور ہمیں بیماریوں میں تنگ کرتی ہے. بالکل. پانی کی آپ بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب. جی، پانی کے بارے میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ بھی آپ کو میں نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ بڑے فیڈز یعنی کہ سوشل میڈیا پہ کہ جی آپ ہیو 40 گلاسز آف واٹر، ہیو 24 گلاسز آف واٹر، واٹر ڈائٹ. ہاں، واٹر ڈائٹ. اور اف یو ہیو ٹو مچ واٹر فلڈ آ جائے گا اندر. نہیں، اف یو ہیو ٹو مچ واٹر اس کے بھی بڑے کانسیکوینسز ہیں. سو یو نیڈ ٹو میک شیور کہ آپ کی جتنی پیاس ہے اتنا پانی پیجیے. اور یہ 6 to 8 گلاسز آف واٹر تو منیمم ضرور ہونے چاہیے. منیمم ہے جی. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں کیپ کہاں ہونی چاہیے؟ اب جیسے کہ میں ہوں، میرے سائز پہ آئی تھنک 8 گلاس پانی کافی ہے. جی. لیکن آپ 6 فٹ کے ہیں. جی. تو میرے حساب سے یعنی کہ فار ایگزامپل آئی کین ہیو 8 to 10 گلاسز آف واٹر. اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتاؤں، اپنی تھرسٹ کو فالو کیجیے. اگر آپ تھوڑا پیاس فیل کرتے ہیں تو آپ پانی زیادہ پیجیے. اگر آپ کو پیاس کم ہے تو پھر بھی آپ یہ نہ ہو کہ پانی بالکل کم کر دیجیے. اس ٹائم پہ یو نیڈ ٹو میک شیور کہ یو ہیو منیمم آف 6 to 8 گلاسز آف واٹر. keeping yourself hydrated is very very کیونکہ important. بڑے لوگوں نے سردیوں میں اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریشن کا شکار کیا ہے. سوچے سردیوں میں کیوں ہیٹر آن کیے ہوئے پانی آپ پی نہیں رہے کیونکہ آپ کو پیاس نہیں لگ رہی، کیونکہ اوبویسلی سردیوں میں ذرا پھر بھی کم پیاس لگتی ہے. 2-3 گلاس پانی پیے. کتنے لوگ ہسپتالوں میں پہنچے ہیں اس چیز کی. بالکل بالکل. اور سردیوں میں ڈی ہائیڈریشن تو اتنی بے تکی چیز ہے. اور لوگ پانی کم پیتے ہیں سردیوں میں. اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم، آپ نے جو پارٹ 2 کی طرف جانا تھا. ایک تو انفلیمیٹری چیزیں آپ نے ڈائٹ سے نکال دی، اور اس کے بعد اب ہم کیا کرنا چاہیں گے؟ ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ ہمارا میٹابولزم تھوڑا سا تیز ہو اور تاکہ ہم زیادہ ہماری کیپیسٹی ٹو برن فیٹ جو ہے وہ بہتر ہو. اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہمارا لبلبا جس کو ہم پینکریاس کہتے ہیں وہ بہترین انسولن بنائے اور وہ فیٹ کو برن کرے. اس کے لیے ہمیں ڈائٹ میں کیا چیزیں انکلوڈ کرنی چاہیے؟ اکثر جن لوگوں کا ویٹ ہے بیلی کے اوپر، اف یو وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف فیٹ فرام یور بیلی، پیٹ، یہ جو پیٹ کا ایریا، بہت سی خواتین کہتی ہیں بچے کے بعد پیٹ سے وزن نہیں اترا. مرد حضرات گین ہی بالکل سنگل پسلی ہوں گے اور ٹڈی نکلی ہوئی. جی ہاں، پیٹ باہر نکلا ہوا. تو پیٹ سے ویٹ لاس کرنے کے لیے میں نے فوراً مڑ کے اپنے کچھ 2-4 بھائیوں کی طرف دیکھا جو بہت ینگ ہیں اور ماشاءاللہ بڑے گڈ لکنگ ہیں. ہمارے کیمرہ مین، ہماری جو ینگ جنریشن ہے اور ہماری سینئر جنریشن بھی بڑی نائس لکنگ ہے ماشاءاللہ سے. ہینڈسم تو سارے ہیں لیکن ٹڈیاں نکل آئی. وہ اس لیے نکل آئی ہیں کیونکہ میٹابولزم سلو ہو رہا ہے، انسولن کا سگنیچر ٹھیک نہیں ہے. اب ہم کیا کرنا چاہیں گے؟ ہم اپنا تھوڑا سا بہتر کرنا چاہیں گے انسولن کا سگنیچر کہ وی برن مور فیٹ. اب اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہوم ریمیڈیز اویلیبل ہیں؟ میں آپ کو 3-4 چیزیں بتاتا ہوں جو کہ ہمارا فیٹ برننگ کا جو پروسیس ہے اس کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے جاتے ہیں. بھئی دنیا کہاں سے کہاں آ گئی، ڈاکٹر عظمت مجید میں ٹوٹ کے بتانے لگے ہیں. ہاں جی، نہیں یہ سائنٹیفک ہے، یہ بالکل یعنی جی بیکڈ بائی سائنس. اب ایک سبسٹنس ہے جس کو ہم کہتے ہیں الفا لپوئک ایسڈ. ڈاکٹر صاحب کبھی اوکھی بات نہ بھی کیا کریں. نہیں، یہ بڑا آسان سا نام ہے، ALA الفا لپوئک ایسڈ. اور یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ہماری انسولن کا سگنیچر بہتر کرتا ہے.
اور یہ کھانے میں ہمیں کہاں پہ ملتا ہے؟ چقندر میں. سو آئی لو چقندر. اچھا, اب چقندر کے لیے آپ چقندر کھائیں بھی ضرور, مگر میں آپ کو اس سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چقندر کو جب بھی کھائیں اسٹیم کر کے کھائیں, اور چقندر کا پانی مت پھینکیں جب آپ اسٹیم کریں, اس کو بھی پیجیے, اور آپ چقندر کا جوس بھی ضرور لیجیے, چقندر کا جوس بھی ضرور لیجیے. میری بیٹی کے آئرن کا جب مسئلہ ہوا فیریٹن کا, تو ڈاکٹر صاحب میں نے نان ہیم فارم میں سب سے زیادہ ساتھ لیا کھجور, انجیر اور چقندر کا. ویری گڈ. ہاں, یہ اب جو چقندر ہے اس میں ایسا, یہ جو میں نے نیوٹرینٹ کا نام لیا ہے الفا لپوئک ایسڈ, یہ آپ کی انسولن کا سگنیچر بہتر کرتا ہے, آپ کی کیپیسٹی ٹو برن فیٹ بہتر کرتا ہے. تو ہر روز ایک چقندر کھا لیں یا پی لیں؟ کھا لیں یا پی لیں. اب فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم بہت زیادہ موٹے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت جلدی ریزلٹس چاہیے, ہم اس ڈرنک کو اور تھوڑا سا اس کی ایفیکیسی کو ملٹی پلائی کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ کیراٹینوئڈز. یہ ہمیں کہاں پہ ملتے ہیں؟ گاجر. اے بی سی جوس ہو گیا بھائی. جی, ایپل, کیرٹ, بیٹ روٹ. ایپل, بیٹ روٹ, کیرٹ, اے بی سی. ایپل نہیں ہم ایڈ کریں گے کیونکہ ایپل میں میٹھا بڑا ہے. ایپل میں میٹھا وہ والا نہیں ہے, وائٹ چینی تو نہیں ہے, وہ ہے تو فروکٹوز, بٹ ایٹ لیسٹ وی وانٹ ٹو ایڈ وہ والی چیزیں جو کیراٹینوئڈز ہیں. کیراٹینوئڈز بھی ہماری باڈی کی کیپیسٹی ٹو برن فیٹ کو انہانس کر دیتے. سو ایک آپ نے چقندر لے لیا اور ایک گاجر لے لی اور اس کا جوس بنا لیا. کوشش کریں کہ اسے گرائنڈر جو ہوتا ہے نا, بلینڈر, اس میں بلینڈ کر کے لیں, کیونکہ جب آپ اس کو, آپ کو پتہ ہے جوسر سے نکالتے ہیں تو اس کا سارا جو فائبر ہے وہ فائبر, ہاں وہ فائبر اگر آپ نے لینا ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا اسٹیم کر کے بلینڈ کر لیجیے, بلینڈ کر لیں تو بڑا ہی مزے کا بن, وہ بالکل وہ ایک اسمودی سی بن جائے گی جس میں آپ کو فائبر بھی ملے گا, آپ کو اس کا جوس بھی ملے گا, آپ ایزیلی ڈائجسٹ بھی کر سکیں گے. یہ تو آپ کا مارننگ ریچول جو ہے نا, یہ مارننگ روٹین جو ہے, یہ آپ نیکسٹ 3 منتھس کے لیے فالو کریں. اب شام کو ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں, رات کو جب ہم سو جاتے ہیں, دیٹ از وین آر باڈی برنز موسٹ آف آر فیٹ, ناٹ ان دی جم. آپ جم میں جا سکتے ہیں, مگر آپ نے جب برن کرنا ہے فیٹ تو وہ رات کو کریں گے. اب رات کو فیٹ کو برن کرنے کے لیے کیا 2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. ایک, ایوری ڈے یو مسٹ ہیو گرین ٹی. گرین ٹی اور چھوٹی, یعنی کہ اس کو اچھی طرح برو کر کے, اور اس میں ایک کی بجائے 2-3 ٹی بیگز ڈال سکتے ہیں. ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں, پشاوری قہوہ کا آپ نے نام سنا ہوگا, بہت مزے کا جی, اور وہ بہترین قسم کی گرین ٹی ہے. آپ اسٹرانگلی بروڈ گرین ٹی لیجئے, اور اس کے اندر آپ نے کیا ڈالنا ہے؟ سینمن, دار چینی. دار چینی آپ کی فیوریٹ. جی, اب دار چینی جو ہے, اس کا دار چینی بھی 2-3 قسم کی ہے. ایک تو ہے لوکل دار چینی, وہ کہہ رہے ہیں جی سری لنکا سے جو اتنی لمبی والی سٹک ملتی ہے گول والی, سیلون والی, وہ یوز کریں. جی, سیلون سینمن اس کو کہتے ہیں. میں آپ کا بہت ہی فرما بردار اسٹوڈنٹ ہوں, اور وہ جو سیلون سینمن ہے وہ تقریباً 5 to 7 times مور افیکٹو ہے جو لوکل دار چینی ہے. بٹ اگر نہیں اویلیبل, نہیں مل سکتی تو بے شک نارمل والی یوز. جی, ویسے مل جاتی ہے, اب آسانی سے مل جاتی ہے. وہ جو لمبی سی سٹک بنی ہوتی ہے جو ایسے گول سی ہوتی ہے, ہم اس کی بات کریں. اس طرح صرف سمپل جو سٹکس ہیں جو وہ نہیں, وہ چھال سی وہ نہیں, یہ گول سا ریپ سا ہوا ہوتا ہے, بڑی سی سٹک ملتی ہے. اچھا, اور فائنل چیز اس میں ایک اور بات بتاتا چلوں. ایسی خواتین جو کنسیو کرنا چاہ رہی ہیں ان کو دار چینی نہیں لینی چاہیے, کیونکہ دار چینی از اے نیچرل برتھ کنٹرول. سو اگر آپ کنسیپشن کہ نہیں ہے آپ کا ارادہ, انفرٹیلٹی کے ایشوز ہیں تو آپ تھوڑا اوائڈ کریں. جی, انفرٹیلٹی کے اگر آپ کو ایشوز ہیں تو آپ بھی اوائڈ کیجیے. اگر آپ کنسیپشن کے لیے آر گوئنگ فار کنسیپشن تو پھر دار چینی کا جو ہے وہ کم استعمال کیجیے, کیونکہ دار چینی وین ٹیکن ریگولرلی فار اے پیریڈ آف 2-3 months اٹ ایکٹس ایز اے برتھ کنٹرول. بٹ اگر آپ بچے وغیرہ آپ کے ہو چکے ہیں, یا ابھی آپ یو آر ناٹ میرڈ, یو آر سنگل اینڈ یو آر پلاننگ ٹو گیٹ میرڈ اینڈ یو وانٹ ٹو میک شیور کہ بفور آئی گیٹ میرڈ آئی نیڈ ٹو لوز سم ویٹ, تو ون آف دا بیسٹ آپشنز از دار چینی. سو یہ آپ چیزیں اپنی خوراک میں ایڈ کیجئے, اور کچھ چیزیں مائنس کیجئے, اور آپ ایک خوشحال زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آلویز اے پلیجر اینڈ این آنر ہیونگ سچ اے ریناؤنڈ پرسنالٹی آن آر شو. بہت بہت شکریہ. اب ویورز ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمیں جوائن کریں گی ہمارے ملک کی معروف نعت خواں, جنہیں ان کی پرفارمنس کی بیس پہ پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا ہے, ہنا نصر اللہ صاحبہ. اینڈ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیدہ
فاطمہ زہرا، جن پہ ہم بات کریں گے اپنے رناؤن اسکالر پروفیسر ریٹائرڈ ڈاکٹر محمد سعد صدیقی سے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھی قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. سبحان اللہ.
سبحان اللہ, جزاک اللہ. ویورز, اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آواز سے اس لڑکی کو نوازا ہے اور اس خوبصورت آواز کا اتنا صحیح استعمال کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بہت کرم کیا. اتنی چھوٹی عمر پہ پرائڈ آف پرفارمنس سے ان کو نوازا گیا. نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنلی بھی ان کے فین ہیں, پوری دنیا سے ان کو ریکویسٹ آتی ہیں اور اس سے بڑھ کے پوری دنیا میں ان کو ریکگنیشن ملی ہے. ہماری پیاری بہن ہنا نصر اللہ ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان شریف بہت بہت مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. اور ہمارے لیے رمضان نامکمل ہے آپ کا چہرہ دیکھے بغیر. بہت شکریہ آپ کی محبت اور پی ٹی وی سے پیار. میرا گھر آپ کا گھر اور آپ میری بہن, وہ دونوں بہنوں کا گھر. بالکل بالکل. اور سامنے امی بیٹھی ہوتی ہیں تو ویسے ہی ہماری روح کو سکون مل جاتا ہے, لیکن ہم ان کو پردے میں رکھتے ہیں کیونکہ اب ہماری ٹرن ہے. تو اب بڑھتے ہیں اس پیاری پرسنالٹی کی طرف جنہوں نے لٹرلی مجھے رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ کرنا سکھایا. واہ. میرا تلفظ بہت سے معاملات میں ٹھیک کروایا. اگر کبھی غلطی یا ایرر ہو تو مجھے گائیڈ کیا کہ کیسے ہینڈل کرنا ہے. ویورز, میں آپ کے ساتھ ضرور یہ ایک انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہوں گی. ایک دفعہ ہم پروگرام کر رہے تھے اور میرا پہلی آئی تھنک رمضان ٹرانسمیشن تھی اور میرے منہ سے حضرت مالک کی جگہ حضرت ملک نکل گیا. ڈاکٹر صاحب کا پیارا انداز دیکھیں معاملے کو ہینڈل کرنے کا. بات ہو رہی ہے بالکل, اب سوچیں 16-17 سال پرانی بات ہے, لیکن مجھے یاد ہے. بریک ہوئی تو مجھے میری تنقید نہیں کی, مجھے باتوں باتوں میں کہا کہ حضرت مالک حضرت مالک. میں نے کہا میرے خیال سے میں نے ملک کہا ہے. انہوں نے کہا ہاں میرے خیال سے کہا ہے. میں نے کہا میں اپنی اصلاح کر لوں. انہوں نے کہا ضرور کرو. اصلاح کرنے والا تو مطلب ایک بہتر چیز ہے نا کہ آپ نے ایکنالج کر دیا. میں نے بریک کے بعد آتے ہی فوراً اپنی اصلاح کی. میں آپ کو بتا نہیں سکتی مجھے کتنے لوگوں نے گھوم کے یہ بات کہی کہ اینکر تو مانتا ہی نہیں ہے کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے, آن ایئر آ کے کی. اور میں اب یہ ایک میری روٹین ہے. دیکھیں میں انسان ہوں اور میں مذہبی معاملات کے بارے میں میری ایک قطرہ بھی نالج نہیں ہے جو ہمارے اسکالرس کی ہے. جب وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں تو تبھی ہم آگے بڑھ پاتے ہیں. بالکل. سو آج وہ پرسنالٹی, وہ میرے لیے ایک بہت عظیم ہستی جو میرے استاد ہیں, اور استاد کا درجہ تو باپ کا ہوتا ہے, بڑے بھائی والا ہوتا ہے. تو آج میرے بہت ہی پیارے بھائی پروفیسر ریٹائرڈ ویسے مجھے کہنا پسند نہیں ہے, یہ زبردستی لگوا دیتے ہیں نام کے ساتھ, ڈاکٹر محمد سعد صدیقی ہیں. بریلینٹ اور رناؤنڈ اسکالر تو ہیں ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی امیزنگ ٹیچر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. اور جب آپ شو پہ ہوں اور ٹاپک اتنا خوبصورت ہو تو پروگرام کا لطف دوبالا کیا 10 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. میں شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا کہ اس ٹاپک کے اوپر انہوں نے مجھے یہاں بلایا اور اس پر بات کرنے کے لیے مجھے سعادت بخشی. آج یہ یقیناً میرے لیے سعادت ہے, کیونکہ جس عظیم ہستی کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میری یہ بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جی. آج ہم بات کریں گے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ گائیڈ کریں کہ آپ کا بچپن کیسا تھا. ہم آپ کی جوانی کی اور شادی کی بات کی ہمیشہ بات کرتے ہیں, لیکن آپ کا بچپن کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا بچپن, جوانی اور پھر پیغام اجل آ جانا بہت لمبا وقفہ نہیں ہے. یعنی آپ اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو آپ کی عمر صرف 29 سال تھی. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کوئی بہت لمبا بچپن یا بہت لمبی جوانی یا کوئی بہت لمبا بڑھاپا آپ نے نہیں گزارا. بہت مختصر وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں دیا, اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنے پاس جلدی بلا لیتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یوں سمجھ لیجئے کہ 5ویں سال نبوت کے, یعنی ہجرت سے 5 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. جمادی الثانی کا مہینہ تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی والدہ محترمہ تھیں,
اور ظاہر ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جتنی ہمدرد اور غم گسار دنیا کے لیے تھیں، اس سے کہیں زیادہ وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور خاص طور پر اپنی بیٹی کے لیے. اور پھر رحمت للعالمین آپ کے والد ہیں. رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین کہ جو کافروں کی سرزنش اور کافروں کی کفر اور ان کی شرکیہ باتوں سے سخت پریشان تھے کہ یہ لوگ اگر اسی کفر کی حالت میں مر گئے تو اللہ کی طرف سے دائمی عذاب کا، ہمیشہ کے عذاب کا شکار ہوں گے. اور اس حد تک پریشان تھے کہ قرآن حکیم کو بار بار کہنا پڑا کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ کیا آپ اپنے آپ کو نعوذ باللہ ہلاک کر بیٹھیں گے اس افسوس میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے. جس ہستی، جس رحمت للعالمین کے دل میں دشمنوں کے لیے اتنی محبت اور اتنی ہمدردی ہو، اس ہستی کے اندر اپنی بیٹی کے لیے کتنی ہمدردی اور کتنی خیر خواہی ہوگی، کتنی غمگساری اور کتنی محبت ہوگی، شفقتوں کے کیسے دریا رواں ہوں گے. ان شفقتوں کے ساتھ، ان رحمتوں کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن گزرا. اور وہ دور بھی آپ نے دیکھا کہ جب آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں یثرب کی جانب، وہ دور بھی آپ نے دیکھا اپنے بچپن میں کہ جب اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید قسم کا ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، اور بہت ہی کسمہ پرسی کا عالم تھا، اور بہت ہی یعنی کمزوری کا عالم تھا. اور یہ حتیٰ کہ یہاں تک بات پہنچ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے منصوبے بن رہے تھے. وہ حالات بھی آپ نے اپنے بچپن میں دیکھے، اور ان حالات نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شفقت نے جو آپ کی شخصیت بنائی ہے نا. لیکن آپ کی پراپر تربیت ہوتا ہے نا کہ کوئی ماں باپ میں اکثر ایک انسان جو ہے وہ زیادہ تربیت پہ فوکس کرتا ہے. تو آپ کی تربیت پہ سب سے زیادہ کس نے فوکس کیا؟ کیونکہ یہ ایک پیغام ہے ان ماؤں کے لیے بھی جو اس وقت صرف اس چیز پہ فوکس کر رہی ہیں کہ بس بچوں کے نمبر اچھے آ جائیں. تربیت بالکل سائیڈ لائن ہو گئی. ابھی محسن بھائی سے بھی بات ہو رہی تھی تو یہی بات ہو رہی تھی کہ تربیت بالکل سائیڈ لائن ہو گئی، نمبر آ جائیں ٹھیک ہے، دیٹس اٹ. دیکھیے، تربیت کا جہاں تک تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مکہ مکرمہ میں ہیں اور آپ نے دعوی نبوت کیا ہے، تو وہاں کا کلچر کیا تھا؟ وہاں کا کلچر یہ تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو عار سمجھا جاتا تھا اپنے لیے. اور یہ بات خود قرآن حکیم نے کہی کہ جب انہیں اذا بشر احدہم بالانثی ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، کہ غصے کے اور افسوس کے مارے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں جب ان کو کسی بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے. اس ماحول اور اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کیسا پیار دیا، ایسی محبت دی، ایسا پیار دیا، اور ایک اسوہ بتایا کہ ایک بیٹی کے باپ کو اپنی بیٹی کی کس طرح پرورش کرنی چاہیے، اور بیٹی اپنے باپ کے لیے کس طرح ایک رحمت کا خزینہ ہوتی ہے. آج ہمارا ماحول دیکھ لیجئے نا، وہ تو چلیں جاہلیت کا دور تھا، آج ہم جس ماحول میں زندہ ہیں وہ جاہلیت سے بھی بڑھ کے ہیں، وہ جاہلیت سے بھی بڑھ کے ہے کہ ہمارے ہاں یعنی یہ بیٹی کی پیدائش کے اوپر کوئی خوشی نہ منانا، کوئی مٹھائی نہ کھانا نہ کھلانا، اور بیٹے کی پیدائش کے اوپر یہ حساب لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ جہیز کتنا ہوگا، کتنے خرچے ہوں گے. جہیز کتنی بڑی لعنت ہے. لعنت ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ تو سوچنا چاہیے کہ بیٹی کتنی بڑی رحمت ہے. ایگزیکٹلی آپ کی جنت میں انٹری کنفرم ہو جاتی ہے کہ بیٹی، حضرت فاطمہ بھی بیٹی تھی نا، کہ حضرت فاطمہ کی رحمت سے اور حضرت فاطمہ کی نسبت سے آپ سوچیں کہ بیٹی کتنی بڑی رحمت ہوتی ہے ایک انسان کے لیے. ہم یہ تو سوچتے ہی نہیں ہے نا، یہ ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں ہے. یعنی اس قدر وہ ہے معاملہ دیگر گوں اور کسمہ پرسی کا. خیر چھوڑیں اب ان باتوں کو، کیا ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. ڈاکٹر صاحب ایک بات انڈرسٹینڈ کریں، اس ٹرانسمیشن میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنی آج کی زندگی کو بہتر کرنے کے مشورے لیں.
یہ عظیم ہستیاں ایکچولی ہمارے سپر ہیروز بالکل، ہیں. بلا ہم شبہ. اسپائڈر مین، بیٹ مین ان سے نہیں نکل پاتے. اپنے بچوں کو یہ دکھاتے ہیں. جی ہاں. اگر ہم ان کی پرسنالٹیز اور ان کے کیریکٹرز اور ان کی ہسٹری کے اوپر بات کریں سبحان اللہ. تو کیا ہماری بیٹیوں کے لیے بہت بی خوبصورت فاطمہ بات، سب سے بڑی سپر ہیرو بہت نہیں خوبصورت بات کی آپ نے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، مجھے شعر یاد نہیں ہوتے، لیکن جو اشعار انہوں نے کہے ہیں اور 3 نسبتیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی فرمائی ہیں، بہت ہی خوبصورت، اور آج کی خواتین کے لیے اور آج کی ماؤں کے لیے اور آج کی بیٹیوں کے لیے اتنا خوبصورت پیغام ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ہم حضرت مریم علیہ السلام کا تقدس اور ان کا ادب و احترام، اس کا لحاظ رکھتے ہیں ایک نسبت کی وجہ سے، اور وہ ایک نسبت کیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہے. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہم تقدس اور ان کا ادب و احترام رکھتے ہیں 3 نسبتوں کی وجہ سے. اور وہ 3 نسبتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، آپ کی لخت جگر ہیں، اور وہ بیٹی ہیں، وہ لخت جگر ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بضعۃ منی، یہ میرا حصہ ہے. جس نے اسے تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی. پھر آپ کی نسبت ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا، یعنی یہ رویہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت کے اوپر، تو آپ کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، ہاتھ اس طرح ہاتھ پکڑ کے اندر لاتے تھے، ہاتھ کے اوپر بوسہ دیتے تھے، اپنی بیٹی کے، اپنی لخت جگر کے اوپر کے ہاتھ پر بوسہ دیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ اور یہ فاطمہ کی خوشی میں میری خوشی ہے اور اس کی ناراضگی میں میری ناراضگی ہے. جس نے اس کو زحمت دی، اس کو تکلیف دی، اس کی گستاخی کی، اس نے میری گستاخی کی، مجھے تکلیف دی، مجھے تکلیف پہنچائی. جنت کی عورتوں کی سردار فرمایا. تو ایک نسبت تو یہ ہے. دوسری نسبت فرمایا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بنی، یہ بہت بڑی نسبت ہے. اور تیسری نسبت فرمائی کہ حضرات بھائی کنسیڈر کرتے تھے. بہت بڑی بات ہے. اچھا، حضرات حسنین کی والدہ. فرمائے یہ 3 نسبتیں ایسی ہیں کہ شاید دنیا میں کسی اور خاتون کو اتنی بڑی بڑی 3 نسبتیں حاصل نہ ہوئی ہوں، اور ان 3 نسبتوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے سروں کا تاج ہیں. اور ہمارے لیے ادب و احترام، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ادب و احترام کا لفظ جو ہے وہ بھی چھوٹا ہے، کہ حضرت فاطمہ کے لیے جتنی عقیدت ہے دل کے اندر، اور جتنی ان کی قدر و منزلت ہے اور جتنی عظمت ہے، اس کے لیے یہ ادب و احترام کے الفاظ اور یہ ہماری کلمات اور ہماری یہ چیزیں شاید بہت چھوٹی ہیں، بہت معمولی ہیں. ہم بیان نہیں کر سکتے، ہمارے الفاظ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ہماری ڈکشنری ختم ہو جاتی ہے کہ جس احترام کا ہم دل میں ان کے رکھتے ہیں عقیدہ، اور جس عقیدت کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں، یقیناً ہماری ڈکشنریاں شاید اس جذبے کو بیان نہیں کر سکتی. اور اسی لیے میں نے شروع میں کہا نا کہ میرے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ آپ نے اس موقع پر مجھے یہاں دعوت دی اور بلایا کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، خاتون جنت کا ذکر کروں، اور خاتون جنت کو ہم یاد کریں بیٹھ کے. اور کتنا ثواب اور کتنی برکتیں یہ گفتگو کرنے کی. سبحان اللہ. ہم گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، اگر آپ کی اجازت ہو تو بریک کی طرف بڑھیں گے. بریک کے بعد جب آپ سوری بریک میں نہیں جانا تھا، مجھ سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ہم کلام کی طرف پڑھیں. جی ٹھیک. کیا پیش کرنے جائے گی؟ بہت خوبصورت منقبت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ میں پیش کرتی ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد لخت جگر سرور دی سیدہ لخت جگر سرور دی سیدہ پاک شاہبانو فردوس
سے بری سیدائے پاک، اور وہ جس کی حیا روشنی خانہ حیدر، وہ شمع حرم پردہ نشین سیدائے پاک، وہ شمع حرم پردہ نشین سیدائے پاک، اور وہ جس کے جگر بند بنے دین کے محافظ، وہ آب روئے دین متین سیدائے پاک، وہ آب روئے دین متین سیدائے پاک، اور وہ جس کی ردا غیرت نسواں کی علامت، ناموس رسالت کی امین سیدائے پاک، شاہبان فردوس بری سیدائے پاک، اور عفت کا نشان ازلی حضرت زہرا، ایثار کا معیار حسین سیدائے پاک، لخت جگرے سروردی سیدائے پاک، شاہبانو فردوس بری سیدائے پاک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ خوبصورت کلام کے ساتھ بہت خوش، پھر وہی والی بات جو آپ نے 3 نسبتیں کنیکٹ کی بی بی فاطمہ کے ساتھ، تو بطور بیٹی وہ کیا چیزیں ہیں جو ایک عورت اپنے اندر امپلیمنٹ کر سکتی ہے ان کو رول ماڈل رکھتے ہوئے، پھر بطور بیوی اینڈ دین بطور ماں، اب آپ ہمیں گائیڈ کریں، کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہم ان کی اچھی کوالٹیز کی، ان کی پازیٹیوٹی کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن آج کے دور میں ہم ان چیزوں کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، ہمیں اس سے ریلیٹڈ گائیڈنس۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک بطور بیٹی کا تعلق ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، سیدہ کائنات ہیں، اور اتنی شفقت اور اتنی محبت ہے، اور یہ محبت اور شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری لمحے تک کس طرح قائم رہی، اور پھر اس محبت اور شفقت کے ساتھ ساتھ جو مشابہت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیماری میں ہیں، مرض الوفات میں ہیں، وفات سے چند دن قبل کی بات ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائیں، تو ہم ساری ازواج مطہرات وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے ہمیں یوں لگا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ، اتنی مشابہت ان کی چال میں، ان کی اٹھنے بیٹھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو یہ ایک بیٹی کے طور پر یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ایک بیٹی کو اپنے باپ کو رول ماڈل بنانا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بیٹیاں تو باپ کی ہوتی ہیں، جی ہاں، بلا شبہ، اور جس بیٹی کا آپ نے باپ کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہو، وہ دنیا کی خوش نصیب ترین بیٹی ہے۔ جی ہاں،
لیکن باپ کو بھی پھر یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں, جی مجھے اس کے سامنے کیسی زندگی رکھنی ہے, بے شک. مجھے اس کے سامنے کیا اسوہ اور کیا نمونہ رکھنا ہے, وہ کیا رول ماڈل ہو جس کو وہ ماڈل بنا کر آگے چلے. اور اسی لیے جب بچیوں کے رشتے کرنے جاتے ہیں آپ لوگ, تو جب لڑکے کو کوئی لڑکا پسند کرتے ہیں یا ہمارا رشتہ پکا کرنے کی بات کرتے ہیں, تو ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سوچا کریں کہ کیا جو اگلی جنریشن انشاءاللہ دونوں کی آنی ہے, جی ہاں, کیا یہ ان کے لیے اچھے رول ماڈل دونوں بن پائیں گے کہ نہیں؟ بنیں گے یا نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت یہ ارادہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کروں, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر فوری طور پر تیار نہیں ہوئے. اور وہ فوری طور پر اس لیے تیار نہیں ہوئے کہ ان کے پاس اس وقت ابھی پیسے نہیں تھے, اور اس وجہ سے وہ حضرت علی جو تھے وہ اس بات کے لیے راضی نہیں تھے. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر ان کے پاس گئے اور انہیں تیار کیا, تو ایک زرہ تھی ان کے پاس, یہ غزوہ احد کی بات ہے, یعنی سن 3 ہجری کی. ایک زرہ تھی ان کے پاس. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ ان سے خریدی اور اس کی قیمت ادا کی, اور قیمت ادا کرنے کے بعد زرہ ان سے لینے کے بعد پھر وہ زرہ انہیں گفٹ کر دی. انہوں نے کہا رکھو یہ تو بس یہ ہو گیا مسئلہ حل. چنانچہ اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ, اب یہاں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ میں فاطمہ کا نکاح کرنا چاہ رہا ہوں, تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لڑکے کے پاس ہے کیا, جی زمین جائیداد کتنی ہے, یہ دیکھا کہ لڑکے کے پاس کیا ہے, لیکن وہ دنیاوی, وہ دنیاوی نہیں دیکھا, وہ فائنینشل جو آج ہم دیکھتے ہیں. آج ہم تو یہی دیکھتے ہیں نا کہ کماتا کیا ہے, کتنا پڑھا ہے, کتنا پڑھا ہے, کتنا کماتا ہے, گاڑی ہے نہیں ہے, تربیت کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت میں ہم کیا شبہ کر سکتے ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہے پورے بچپن سے, اور یعنی پہلا اسلام لانے والا جو شخص ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ظاہر ہے کہ وہ تربیت جو بارگاہ نبوت سے ہوئی ہے, براہ راست ہوئی ہے, وہ تربیت جب حضرت فاطمہ کے ساتھ ملی اور اس تربیت کے نتیجے میں پھر اولاد پیدا ہوئی, تو پھر حضرات حسنین سامنے آئے. بے شک یعنی یہ تربیت کا سلسلہ چل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ تربیت کا سلسلہ چل رہا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے, کہ کہاں سے بات چل رہی ہے اور اس کا نتیجہ اور اس کا انجام ہمیں دیکھیے کس طرح خوبصورت نظر آتا ہے. آج بھی ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ دیکھیے بچیوں کی ایک تو تربیت ایسی ہو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی حالت میں حضرت علی کے گھر چلی جاتی ہیں, چکیاں پیستی ہیں, ہاتھوں میں چھالے پل جاتے ہیں, اپنے گھر کا کام خود کرتی ہیں. اور جب آپ کو کنیز بھی دی گئی, جی ہاں, تو تب بھی ایک دن پورا آپ کام کرتی تھی, جی ہاں, اور اس دن وہ آرام کرتی تھی, پھر جس دن کنیز کام کرتی تھی اس دن آپ آرام کرتی تھی. آپ نے وہاں پہ کوئی زیادتی نہیں کرتی, کوئی اس کے اوپر ظلم نہیں, کوئی زیادتی نہیں. پھر بچوں کی دیکھ بھال. پھر آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے وہ یہاں ختم نہیں ہو گئی کہ شادی ہو گئی تو اب شوہر جانے اور وہ جانے, نہیں. حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ بہت مشقت میں ہوں, بہت تکلیف میں ہوں, گھر کے سارے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں, کوئی مجھے ملازم, کوئی مجھے کنیز دے دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر چیز نہ دے دوں, تسبیح فاطمہ. تسبیح فاطمہ. آج ہم 1400 سال ہو گئے ہیں, آج بھی ہم اسے تسبیح فاطمی کے نام سے یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ. آج بھی آپ سوچیں کہ دنیا میں کروڑوں اربوں مساجد ہیں اور ان میں اربوں لوگ نماز پڑھتے ہیں, اور وہ نماز کے بعد جب یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کتنے درجات بلند ہوتے ہوں گے. درجات تو بلند ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک علاج بھی ہے, یہ علاج بھی ہے, یہ تربیت کا ایک طریقہ ہے نا. تو وہی چیز ہے نا کہ ویورز, دوائی اور ان چیزوں کی طرف جو ہم بھاگتے ہیں, اگر ہم اپنے سول کو ہیل کر لیں, اپنی اسپرٹ کو ہیل کر لیں, تو پھر تو سکون ہی سکون ہے. پھر نہ بیماری لگنی ہے, کوئی ٹینشن ہونی ہے. سوال ہی نہیں پیدا. ہم نے میریکلز دیکھے ہیں ویورز,
मिरेकल्स देखे हुए हैं. लोगों ने सूरह बिल्कुल है। रहमान बार बार सुनी, जी हाँ, सूरह बकरा बार बार सुनी, उनका कैंसर गायब हो गया, किसी को समझ ही नहीं आई कि किस तरह गया. किस तरह गायब हुआ. सो व्यूअर्स, ये चीज रियलाइज करने वाली है. सही बात है. इस दिखने वाली दुनिया से जो एक बड़ी और एक अमेजिंग हमारी आखिरत की जिंदगी है, असल तो वही जिंदगी है. वही है ना असल जिंदगी. ये तो प्रैक्टिस ग्राउंड है. तो यहाँ पे तो अपने आप को परफेक्ट कर लें. खैर, ये तो बातें ऐसी है तो सारी जिंदगी चलती रहेगी. ऐसी बात. डॉक्टर साहब, शो पे आने का तो शुक्रिया, लेकिन मेरे उस्ताद होने का उससे ज़्यादा शुक्रिया. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. आज अभी अगर बहुत मैं शुक्रिया. डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के बात कर पाती हूँ, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट आपको जाता है. बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत. डॉक्टर. अल्लाह ताला खुश रखे आपको, दीन व ईमान सेहत व आफियत के साथ रखे, और आप यूं ही दीन की खिदमत करती रहें, चहकती महकती रहें. आमीन. दीन दुनिया में दोनों साथ लेके चलती हूँ. मैं वो वाली हूँ. मैंने कभी भी, वो अक्सर लोग कहते हैं ना कि रमज़ान में ये सारे बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं, ये भी हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है व्यूअर्स. बिल्कुल. और ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि अगर हम मीडिया में काम करते, दूसरे काम करते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा दिल नहीं चाहता कि हम सीखें. मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि मैं स्कॉलर हूँ या मैं किसी भी तरीके से किसी को गाइड कर सकती हूँ. एक स्टूडेंट की तरह हर साल 1 महीना यहाँ पे बैठती हूँ, और अल्लाह का बड़ा करम है कि सिखाने वाले इतने अच्छे हैं और इदारा इतना प्यारा है कि ज़िंदगी आसान हो जाती है. एक और पीटीवी की पैदावार और पीटीवी की एक सक्सेस स्टोरी माशाल्लाह, जो अब पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम रोशन करती हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं. आज के शो को कंक्लूड करते हुए क्या सुना के बहुत खूबसूरत सलाम या रसूल अल्लाह, तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम पेश करती हूँ. या रसूल अल्लाह, तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम. गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाँवों को सलाम. वालिहा ए ज़हूरी खुश नसीबी ले गई तैबा जिन्हें उनके अश्कों और उनकी इल्तिजाओं को सलाम. गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाँव